अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है, तो आ जाइए नावल की तरफ चलते हैं। गलती उसकी नहीं थी और वो किसी तरह अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थी, जबकि मोमानी जान मुसलसल ऊंची आवाज़ में बुरा भला कह रही थीं और इनकी बातों के जवाब में वो बार बार कुछ कहने के लिए मुंह खोलती और हर बार अम्मी उसके होंठों पर हाथ रख देती। सहर आपी अलग नज़रों ही नज़रों में उसे खामोश रहने की तंबीह कर रही थीं। वो झुंझलाकर दरवाजे को घूरने लगी, जिसकी दूसरी तरफ वो मोमानी जान खड़ी थीं। हालांकि कोई इतनी बड़ी बात या इससे कोई गुनाह सरजद नहीं हुआ था। बस हुआ यूं था कि चूल्हे पर दूध रखा था कि मोमानी जान ने किसी काम से आवाज़ दी। वो उनकी बात सुनने चली गई। वापस आई तो आधे से ज़्यादा दूध उबलकर गिर चुका था और ये भी इत्तफाक था कि मोमानी जान बात करती हुई उसके साथ ही किचन में आ गई थीं और अपनी आंखों से दूध का ये हाल देखकर उनका पारा चढ़ गया। उसका दिल तो चाहा साफ उनके मुंह पर कह दे कि ना आप मुझे बुलाती ना ऐसा होता, लेकिन हस्बे मामूल उसने अपने आप को कुछ कहने से बाज रखा और जल्दी से चूल्हा साफ और फारिग करके अंदर चली आई। लेकिन मोमानी जान अभी खामोश नहीं हुई थीं। आदत के मुताबिक उसे ज़रा सा नुकसान को नुकसान अजीम साबित करने पर तुली हुई थीं। अब तो वो तंज के जुमले बोल रही थीं, ज़रा एहसास नहीं है। एहसास हो भी कैसे, बाप की कमाई हो तो पता चले ना। और ऐसी ही बातें उसके अंदर आग लगाती थीं। जब सब्र के सारे बंधन टूट जाते, दिल चाहता पहले मोमानी जान को खरी खरी सुनाए, फिर अम्मी को झंझोर डाले और उनसे पूछे कि वो क्यों सारी बातें खामोशी से सुन लेती हैं। मोमानी जान से नहीं तो मामू जान से ही कह दिया करें, लेकिन अम्मी तो खुद खामोश रहती थीं, उसकी भी आवाज़ दबा देती थीं। अभी जब वो बोलने की कोशिश करती, अम्मी उसके मुंह पर हाथ रख देती। आखिर कब तक आप मेरी आवाज़ दबाती रहेंगी? उसने अपने होंठों से अम्मी का हाथ हटाकर तड़प कर कहा, क्यों तुम इतनी बेसब्र हो मेहरू? खामोशी और बर्दाश्त से काम लो, इसी में हमारे लिए अमन है। सहरापी उसे समझाना चाहती थीं, लेकिन वो मज़ीद तल्ख हो गई। अमन? कैसा अमन? ये छत जिसके नीचे तुम खड़ी हो ये हमारी नहीं है। कभी तुमने सोचा कि अगर ये हमारे सरों से सिरक गई तो खुले आसमां तले हम कब तक खड़े रह सकेंगे? खुले आसमां तले क्यों? क्या कहीं और जाए पनाह नहीं है? कम अज़ कम हमारे लिए नहीं है। छोड़े सहरापी, अम्मी की तरह आपकी सोच भी महदूद हो गई है। ये दुनिया बड़ी वसी है और हम कोई छोटे बच्चे नहीं हैं। ज़रा सी कोशिश से अपने लिए अलग ठिकाना कर सकते हैं। वो सहरापी के सामने बेड पर गिरती हुई यूं बोली, जैसे अलग ठिकाना हासिल करना उसके बाएं हाथ का खेल हो। हमारी ज़रूरत अलग ठिकाना और दो वक्त की रोटी नहीं है महरू। इससे ज़्यादा ज़रूरत हमें इस तहफ़्फ़ुज़ और इज़्ज़त की है जो मामू जान हमें देते हैं। इनके रवैये में मुझे तो बस नफ़रत नज़र आ रही थी। ऐसा मत कहो महरू, वो हमारे लिए बहुत कुछ करते ही हैं। रोटी कपड़ा मकान तो बुनियादी ज़रूरत है जो वो पूरी कर ही रहे हैं। इसके अलावा हमें पढ़ाया लिखाया। बस, वो चिढ़कर बोली। इनके सारे किए किराए पर मोमानी जान की बातें पानी फेर देती हैं और रही सही कसर इनकी बेटियां पूरी करती हैं। खैर, ऐसा तो मत कहो, सबा इतनी अच्छी है और अजहर भाई भी इतना ख्याल करते हैं। फिर मामू जान और इन तीनों को छोड़कर बाकी कौन रह जाता है? मोमानी जान और सीमा। मैं मानती हूँ इन दोनों का मिजाज अलग है, फिर भी तनासुब के लिहाज से अच्छे लोगों की तादाद ज़्यादा है। और मैं तुमसे कहूँगी कि मोमानी जान सबा और अजहर भाई के अच्छे रवैयों को सोच लिया करो। बहुत खूब, यानी मोमानी जान हमें दो वक्त की रोटी ताना दिए बगैर ना दे और मैं बेहद पुरसकून होकर सोचूं कि अजहर भाई कितने अच्छे हैं जो हर रात दबे पाँव हमारे कमरे में आकर अम्मी से कहते हैं, फूफो जान किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? अगर कुछ चाहिए तो बता दीजिए, मैं कल यूनिवर्सिटी से वापसी पर लेता आऊँगा। अपनी बात पर खुद ही महफूज होकर वो हंसी तो सहर को भी हंसी आ गई, जैसे वो मुश्किल से जब्त करते हुए कहने लगी, अब इनके खलूस का मजाक तो मत उड़ा। खलूस? उसने शरारत भरी नज़र से सहर आपी के चेहरे पर जमा दी, जिस पर एक पल में ही धनक के रंग बिखरने लगे थे। सहर आपी इससे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 साल ही बड़ी थी और इसके बरअक्स इन पर हालात का ज़्यादा असर था कि वक्त से पहले ही वो खासी समझदार और संजीदा हो गई थी। जब अबू जान का इंतकाल हुआ उस वक्त वो 4 और महरू 2 साल की थी। बेचारी अम्मी भरी जवानी में बेवगी की चादर ओढ़े मामू जान की दहलीज पर आईं तो उसी वक्त मोमानी जान का रवैया बदल गया था। गो के सहर आपी इस वक्त बहुत छोटी थी और शायद इतनी जल्दी वो मोमानी जान के उखड़े मिजाज को महसूस ना करती, लेकिन जब मोमानी जान की देखा देखी
اور کچھ ان کی شہ پر ان کی بیٹی سیما ہر بات سحر پر جتانے لگی، یہ گھر ہمارا ہے، یہ گڑیا میری ہے، مجھے پاپا لا کر دیے ہیں، پہلے میں کھاؤں گی تم بعد میں کھانا۔ تب کم سنی میں ہی سحر جان گئی تھی کہ یہ گھر اور اس گھر کی کسی چیز پر اس کا کوئی حق نہیں، ساتھ ہی اپنی کمائیگی کا احساس بھی اس کے ننھے سے دل میں جاگزیں ہو گیا تھا۔ پھر یہاں جس طرح اس نے امی کو گھٹ گھٹ کر جیتے دیکھا تھا، اس سے وہ بے حد حساس ہو گئی تھی، ذرا ذرا سی بات کو محسوس کرتی اور چپکے چپکے اندر ہی اندر کوڑھا کرتی تھی، اور ان کی نسبت خاصی خود سر اور ضدی ہونے کے ساتھ مہرو کے اندر کچھ بغاوت کا جذبہ بھی تھا۔ شروع میں مہرو سیما اور صبا کے ساتھ جھگڑا کر بھی لیتی تھی اور اکثر زبردستی ان کی چیزوں پر قابض بھی ہو جاتی تھی، لیکن پھر امی اور سحر آپی کی مداخلت سے اسے چھینی ہوئی چیز سے محروم ہونا پڑتا، اس سے وہ اور زیادہ تل ملا جاتی تھی۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی تو سحر آپی کی طرح اندر ہی اندر کوڑھنے کے بجائے اس کے اندر لاوا سا پکنے لگا تھا۔ امی اور سحر آپی دونوں ہی جانتی تھیں کہ وہ طوفان اٹھا سکتی ہے، اور اس کا انجام سوچ کر ہی دونوں حت المکان اسے سمجھانے کی کوشش کرتی تھیں۔ سحر آپی نے انٹر کے بعد ہی تعلیم کو خیر بات کہہ دیا تھا، گو کہ وہ پڑھنے میں بہت تیز تھیں اور انہیں شوق بھی تھا، لیکن اپنے شوق کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ حالانکہ ماموں جان اور اظہر بھائی نے بہت اصرار کیا تھا کہ وہ آگے پڑھ لیں، لیکن جس طرح مومانی جان اٹھتے بیٹھتے امی کے سامنے مہنگائی کا رونا روتے ہوئے ایک طرح سے یہ جتانے کی کوشش کرتی تھیں کہ وہ تینوں ماں بیٹیاں ان پر اضافی بوجھ ہیں، اس سے انہوں نے یہ کہہ کر دامن بچا لیا تھا کہ میرا پڑھنے میں بالکل دل نہیں لگتا۔ یوں 2 سال سے وہ صرف گھرداری میں لگی ہوئی تھیں۔ ان کے ساتھ کی سیما نے اسی سال یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا، جبکہ صبا اور مہرو بی اے میں تھیں۔ 2 سال پہلے جب سحر آپی انٹر کے بعد گھر بیٹھ رہی تھیں، تبھی امی ان کی شادی کے بارے میں سوچنے لگی تھیں، اور انہوں نے اسی وقت ماموں جان سے تذکرہ بھی کر دیا تھا کہ وہ سحر کی شادی کرنا چاہتی ہیں، لیکن انہوں نے اس وقت ٹال دیا تھا۔ اور امی کیونکہ خود بالکل خالی ہاتھ تھیں، بلکہ ایک طرح سے ماموں جان کی دست نگر تھیں، اس لیے خاموش ہو رہی تھیں، جبکہ اندر ہی اندر وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی فکروں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اگر مومانی جان کا رویہ بہتر ہوتا تو شاید وہ کچھ خوش فہمیوں میں مبتلا ہو جاتی کہ ہو سکتا ہے ماموں جان اظہر بھائی کی تعلیم سے فارغ ہونے کا انتظار کر رہے ہوں کہ جیسے ہی وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے سحر کو ان کے لیے مانگ لیا جائے گا، لیکن مومانی جان کے رویے نے انہیں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونے دیا تھا۔ اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سحر آپی جس طرح شروع سے حقیقتوں کو تسلیم کرنے لگی تھیں، اسی طرح اس حقیقت کو بھی تسلیم کر لیتی کہ مومانی جان کبھی بھی اظہر کے ساتھ انہیں منسوب نہیں کریں گی، لیکن پتہ نہیں کیسے وہ نظریں چرا گئی، یا شاید خود اپنے آپ پر اختیار نہیں رہا تھا کہ آنکھوں میں کچھ خواب سجا بیٹھیں، گو کہ وہ زبان سے کبھی نہیں کہتی تھیں، پھر بھی پتہ نہیں کیسے مہرو ان تک رسائی حاصل کر گئی تھی کہ جہاں اظہر بھائی کا نام آتا وہ شرارت سے ان کی طرف دیکھنے لگتی تھی۔ کچھ دنوں سے امی کی طبیعت خراب تھی، اور پھر انہیں کوئی معمولی سی تکلیف بھی ہوتی تو وہ اندیشوں میں گھرنے لگتی تھیں کہ ان کے بعد ان کی دونوں بیٹیوں کا کیا ہوگا۔ اس وقت بھی وہ ایسی ہی باتیں کر رہی تھیں۔ میری زندگی کا کیا بھروسہ، پتہ نہیں نصیب میں تم دونوں کی خوشیاں دیکھنا لکھی بھی ہیں کہ نہیں۔ فکر مت کریں، آپ کی عمر بہت لمبی ہے، اور ہماری تو کیا، آپ سحر آپی کے بچوں کی خوشیاں بھی دیکھیں گی۔ مہرو ان کا سر دباتے ہوئے اطمینان سے بولی۔ سحر کی شادی ہو جاتی تو مجھے کچھ اطمینان ہو جاتا، میں اس کی طرف سے بہت فکر مند ہوں۔ 3 سال سے گھر میں بیٹھی ہے، میری تو سمجھ میں نہیں آتا میں تم دونوں کے فرض سے کیسے سبکدوش ہوں۔ امی حسرت بھرے وقفے کے ساتھ کہنے لگی، میں تو بالکل خالی ہاتھ ہوں، تمہارے ماموں جان بیچارے کہاں سے اتنا کریں گے، آگے ان کی اپنی بیٹیاں موجود ہیں، بس کریں امی، خواہ اندیشے پار رکھے ہیں۔ مہرو نے امی کو مایوسی سے نکالنے کی غرض سے لاپرواہی سے کہا، میں بی اے کر لوں پھر دیکھے گا کیا کرتی ہوں۔ کیا کرو گی تم؟ بی اے کر کے نوکری؟ اس کے اطمینان کے ساتھ لاپرواہی پر امی نے تعجب سے پوچھا۔ کروں گی، ہاں، کیوں؟ کیا میں نوکری نہیں کر سکتی؟ پتہ نہیں۔ سحر آپی کی بحث کی عادت نہیں تھی، اس لیے فوراً بات ختم کر دی، لیکن وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی، پھر پہلے آپی کی شادی ہوگی، اس کے بعد میں اور امی الگ ٹھکانہ کریں گے۔ کیا فضول بات کر رہی ہو؟ امی نے ٹوکا۔ یہ فضول بات نہیں امی، ابھی تو یہ صرف ماموں کا گھر ہے، پھر سحر آپی کی سسرال ہو جائے گی تو آپ کو بھی یہاں رہنا اچھا نہیں لگے گا کیا؟ امی چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگیں۔ کیا کہا تم نے؟ کوئی غلط بات تو نہیں کہی؟ وہ سحر آپی کے گھورنے کی پرواہ کیے بغیر کہنے لگی، آپ سحر آپی کی طرف سے
تو یوں ہی پریشان رہتی ہیں، حالانکہ آپ کو ذرا بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ رشتہ گھر ہی میں موجود ہے۔ یعنی اس کا اشارہ سمجھ کر امی نے سختی سے اس کا ہاتھ دبایا۔ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، ہوا کریں۔ اس نے کندھے اچکائے۔ میں کون سا کوئی چوری چھپے بات کر رہی ہوں؟ اور میں تو کہتی ہوں امی، گھر کی بات ہے، آپ تو خود ماموں جان سے بات کر لیں۔ مہرو سحر آپی کو دیکھتے ہوئے بولی، جو شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ سحر آپی کچھ کہنا چاہتی تھیں کہ دروازے پر مخصوص دستک کے بعد اظہر بھائی اندر آ گئے اور وہ انہیں دیکھتے ہی گنگنائی، بڑی عمر ہے تمہاری۔ اچھا، کون یاد کر رہا تھا مجھے؟ میں اس کا نام لوں تو آپ کو خوشی ہوگی۔ وہ ان کے چہرے پر نظریں جما کر پوچھنے لگی، تو ایک نظر سحر پر ڈال کر امی کے پاس بیٹھتے ہوئے بولے، اپنا نام لے لو چلو تو خوش ہو جائیے، کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے ہی آپ کا ذکر کیا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کہہ رہی ہو، ہمیں سب خبر ہے۔ ان کی مسکراہٹ گہری ہو گئی اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہ پوری طرح امی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ پہلے سے بہتر ہوں، دوا لی تھی؟ ہاں، کل میں آپ کو پھر ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا، ابھی تو 2 دن کی دوا ہے۔ امی تکیے کے سہارے بیٹھتے ہوئے کہنے لگیں، میرا خیال ہے اسی سے ٹھیک ہو جاؤں گی، اور کسی چیز کی ضرورت جو آپ کا بھتیجا یونیورسٹی سے واپسی پر لا سکے۔ مہرو جیسے انتظار میں تھی، فوراً ان کا جملہ مکمل کر دیا، تو وہ خاصی سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھنے لگے اور امی پتہ نہیں کیا سمجھی، کہنے لگیں، بیٹا اس کی باتوں کا برا مت ماننا۔ نہیں پھوپھو جان، وہ اٹھ کھڑے ہوئے، پھر جاتے جاتے پلٹ کر بولے، سحر کو دوا وقت پر دینا۔ اور سحر جو سر چکائے بیٹھی تھی چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ وہ کالج سے لوٹی تو گھر میں کچھ غیر معمولی سی ہلچل محسوس کر کے برآمدے میں ہی رک کر جائزہ لینے لگی۔ خلاف معمول امی کچن میں مصروف تھیں اور سحر آپی گھر کی صفائی میں لگی ہوئی تھیں۔ صبا ان کے ساتھ تھی۔ کسی کام سے صبا پڑی اس کے سامنے سے گزرنے لگی تو اس نے بڑھ کر اس کی کلائی تھام لی اور آواز دبا کر پوچھنے لگی، کوئی آیا ہے؟ آیا نہیں، آنے والا ہے، اسی کے انداز میں جواب دیا اور جھٹکے سے ہاتھ چھڑا کر آگے بڑھ گئی۔ اس نے لمحہ بھر رک کر اسے دیکھا، پھر اپنے کمرے میں آ گئی، چادر اور بیگ بیڈ پر پھینکا، پھر شوز اتار کر چپل پہنتی ہوئی فوراً کچن کی طرف آئی، جہاں امی اکیلی پتہ نہیں کیا کچھ بنانے میں مصروف تھیں۔ اسے دیکھا تو کہنے لگی، منہ ہاتھ دھو لو، میں تمہارے لیے کھانا نکالتی ہوں۔ آپ نے کھا لیا؟ نہیں؟ پھر آپ اندر جائیں، میں کھانا وہیں لے آتی ہوں۔ میں ابھی فارغ نہیں ہوں، تم کھا لو۔ امی غالباً کھیر بنا رہی تھیں اور ان کی ساری توجہ اسی کی طرف تھی۔ وہ آگے بڑھی، آپ ہٹیں، یہ کام میں کر لوں گی، تم ابھی تو آئی ہو۔ امی نے اسے روکنا چاہا، لیکن وہ زبردستی انہیں ہٹا کر ان کی جگہ خود کھڑی ہو گئی، اور امی اس کے مزاج سے واقف تھیں، اس لیے خاموشی سے پلیٹ میں سالن نکالنے لگیں، پھر اس کے ساتھ وہیں کھڑے ہو کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد انہوں نے بہت کہا کہ وہ کچھ دیر آرام کر لے، لیکن وہ نہیں مانی، سارے کام نپٹا کر انہیں ساتھ لے کر ہی اندر آئی تھی۔ پھر شام میں جب مہمانوں کے آنے کا وقت ہوا تو اس نے بہت خاموشی اور آہستگی سے کمرے کا دروازہ بند کر لیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ مومانی جان امی کو نہیں بلائیں گی، اور امی کا دھیان ہٹانے کے غرض سے وہ سحر آپی سے یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں لے بیٹھی۔ کسی وقت وہ دونوں خاموش ہوتی تو ڈرائنگ روم سے باتوں اور ہنسی کی آوازیں سنائی دینے لگتی تھیں، تب وہ جلدی سے کوئی اور موضوع چھیڑ دیتی۔ بس بھی کرو، کتنا بولو گی آخر؟ امی نے ٹوک دیا، کیا آپ کو ہمارا بولنا اچھا نہیں لگتا؟ وہ سادگی سے پوچھنے لگی، اور ابھی امی نے کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ مومانی جان دروازہ دھکیلتی ہوئی اندر آ گئیں۔ باری باری تینوں کو دیکھا، پھر غیر معمولی لگاوٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے امی سے کہنے لگی، حسنہ تم یہاں کیوں چھپ کر بیٹھ گئی ہو؟ ادھر مہمانوں کے پاس آؤ نا۔ مہرو، امی، باقی سب حیران تھیں۔ جلدی چلو۔ پھر خود ہی آگے بڑھ کر امی کو ہاتھ سے پکڑ کر اٹھایا تو امی کسمساتی ہوئی ان کے ساتھ چل پڑیں۔ سنو سحر، دروازے کے پاس جا کر مومانی جان کو جیسے اچانک یاد آیا، پلٹ کر بولیں، چائے تم لے آؤ۔ میں؟ سحر حیران ہوئی، ہاں جلدی کرو، مہمان جانے کی جلدی کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ امی کو لے کر چلی گئیں تو سحر آپی کچھ نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگیں۔ کوئی مذاق نہیں، چلی جائیے۔ اس کے مخصوص لاپرواہ سے انداز پر سحر آپی نے جل کر اس کی کمر پر زور سے ہاتھ مارا اور اٹھ کر چلی گئیں۔ تب وہ اس صورتحال کو سنجیدگی سے سوچنے لگیں۔ اب اسے بھی حیرت ہو رہی تھی کہ مومانی جان اچانک کتنی مہربان کیسے ہو گئیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ اظہر بھائی کی آواز پر وہ پہلے چونکی، پھر سر جھٹک کر بولی، کچھ نہیں۔ اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے بولے، اکیلی کہاں، آپ بھی تو ہیں۔ وہ شرارت سے ہنسی، میں تو ابھی آیا ہوں، اور سحر آپی ابھی یہاں سے گئی ہیں۔ اس کی معنی خیز بات وہ نہیں سمجھے۔ کیا مطلب؟ مطلب کو چھوڑیں، یہ بتائیں، مہمان چلے گئے؟ نہیں۔ کیوں؟ کون کون ہے؟ وہ پوچھنے لگی، یہ تو میں نہیں جانتا۔ ہاں، اگر تم لڑکے کے بارے میں جاننا چاہتی ہو تو وہ بھی موجود ہے۔ اس کا اشتیاق سمجھتے ہوئے انہوں نے خاص طور سے لڑکے بتایا۔ کیسا ہے؟ اچھا ہے، دیکھنا چاہو تو جا کر دیکھ لو۔ نہیں،
مزید اس کے بارے میں سحر آپی سے پوچھ لوں گی۔ سحر سے؟ وہ قدرے حیران ہوئے۔ کہاں ہے سحر؟ مومانی جان کے کہنے پر وہ مہمانوں کے لیے چائے لے کر گئی ہے۔ وہ ٹٹولتی ہوئی نظریں ان کے چہرے پر جما کر بظاہر بہت عام سے لہجے میں بولی، اچھا۔ اظہر بھائی کا پرسوچ انداز پھر فوراً اٹھ کر چلے جانا اسے بہت کچھ سمجھا رہا تھا۔ تصور کی آنکھ سے سحر آپی کی پلکوں پر سجے خوابوں کی تعبیر دیکھتے ہوئے وہ ہلکے سے مسکرائی اور تکیہ سیدھا کر کے لیٹی ہی تھی کہ سحر آپی نے آ کر اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ سنو مہرو، یہ اچھا نہیں ہو رہا۔ تو کیا اچھا نہیں ہو رہا؟ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ وہ لوگ سیما کے بجائے میری بات کر رہے ہیں۔ سحر آپی روحانسی ہو رہی تھیں۔ کیا مطلب؟ وہ کچھ سمجھی کچھ نہیں۔ مجھے دیکھ کر ایک خاتون کہنے لگیں، ہمیں یہ لڑکی پسند ہے۔ اچھی بات ہے، میرا مطلب ہے اگر انہوں نے ایسا کہا ہے تو اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ آپ انہیں اچھی لگی ہوں گی۔ تم مہرو مذاق میں بات کو مت اڑاؤ۔ وہ اپنے لڑکے کے لیے مجھے… سحر آپی نے ہاتھوں سے چہرہ تھام لیا، شاید رونے لگی تھیں۔ ارے رے، اس نے انہیں کھینچ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ اگر ایک بھی آنسو بہایا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ تم سمجھو مہرو، میں سمجھ رہی ہوں دیدی، وہ انہی کے لہجے میں بولی، اور مجھ سے زیادہ وہ شخص سمجھ رہا ہے جو ابھی ابھی پریشانی کے عالم میں یہاں سے اٹھ کر گیا ہے۔ کون؟ سحر آپی پوری آنکھیں کھول کر دیکھنے لگیں۔ اظہر بھائی۔ اب آپ بھائی مت کہہ دیجیے گا، ورنہ قبول ہے سے پہلے ہی نکاح ٹوٹ جائے گا۔ ہٹو بے ایمان۔ ایک شرمگی مسکراہٹ ان کے ہونٹوں کو چھو گئی۔ وہ کچھ دیر ان کی طرف دیکھنے کے بعد رازداری سے پوچھنے لگی، وہ کیسا ہے جسے چائے دے کر آئی ہیں؟ مجھے نہیں پتا، میں نے دیکھا ہی نہیں، انہوں نے سادگی سے کہا۔ دیکھ تو لیتی، ہو سکتا ہے۔ اچانک خیال آیا تو پوچھنے لگی، وہاں سیما آپی بھی تھیں؟ نہیں، اور پتہ نہیں کیونکہ میں فوراً چلی آئی تھی، مجھے لگتا ہے۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئیں، پھر فوراً سر جھٹک کر بولی، خیر چھوڑیں، اصل بات امی سے معلوم ہوگی۔ لیکن مہرو مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ڈرنے کی، اگر کوئی گڑبڑ ہوئی بھی تو اظہر بھائی خود ہی نپٹ لیں گے۔ سحر آپی جانے کی سوچ میں ڈوب گئیں۔ کیوں، کیا آپ کو اظہر بھائی پر بھروسہ نہیں ہے؟ بھروسے کی بات تو جب ہوتی جب کوئی قول و قرار بندھ گئے ہوتے، یا انہوں نے کبھی مجھ سے کہا ہوتا۔ ان کی پرسوچ لہجے میں مایوسی اترنے لگی۔ ہو سکتا ہے وہ کسی مناسب وقت کے انتظار میں ہوں۔ بہرحال آپ اندیشوں میں گھر کر پریشان نہ ہوں، اتنا میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ اظہر بھائی آپ کو ناپسند نہیں کرتے، اور ابھی جس طرح وہ پریشانی کے عالم میں یہاں سے اٹھ کر گئے ہیں، اس سے تو مجھے لگتا ہے وہ بھی آپ کو… امی کے آ جانے سے اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ پھر سحر آپی نے بھی اسے مار کر امی کی موجودگی میں کوئی سوال کرنے سے منع کر دیا، اس لیے اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ مومانی جان نے چند جوڑے کپڑے امی کے سامنے لا رکھے کہ انہیں سحر کے لیے سی کر تیار کر دیں۔ وہ اس وقت وہیں موجود تھی۔ اس نے کپڑوں کو دیکھا اور اس سے کہیں زیادہ امی اور مومانی جان کی باتیں سنی جو وہ سحر کی شادی سے متعلق کر رہی تھیں۔ یہ سب کیا ہے؟ مومانی جان کے جاتے ہی وہ امی سے پوچھنے لگی، کس کے ساتھ ہو رہی ہے سحر آپ کی شادی؟ وہ جو اس روز رشتہ آیا تھا، جواد نام ہے لڑکے کا۔ امی مومانی جان کے لائے ہوئے کپڑے دیکھتے ہوئے بتانے لگیں، اچھا لڑکا ہے، کسی پرائیویٹ کمپنی میں ملازم ہے۔ لیکن امی، اتنی جلدی اور ہمیں بتائے بغیر آپ نے بات طے کر دی؟ بیٹا، میں نے تو سب تمہارے ماموں جان پر چھوڑ دیا ہے، انہوں نے ہی سب طے کیا ہے۔ سحر آپی سے پوچھا آپ نے؟ میرا مطلب ہے ان کی مرضی معلوم ہے، یہ رشتہ پسند بھی ہے یا نہیں؟ مہرو، تم اچھی طرح سمجھ سکتی ہو کہ ہم اپنے بارے میں بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔ ایسے حالات میں میری بیٹیاں عزت سے اپنے گھروں کی ہو جائیں، میرے لیے یہی بہت ہے۔ قدر توقف کے بعد کہنے لگیں، سحر سمجھدار ہے اور مجھے یقین ہے وہ کسی بات سے اختلاف نہیں کرے گی، کیونکہ وہ حالات کو بہت اچھی طرح سمجھتی ہے۔ حالات کو سمجھنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بس… امی نے اسے بولنے سے روک دیا۔ میں تم سے یہی کہنے والی تھی کہ اپنی اوٹ پٹانگ باتوں سے سحر کا دماغ خراب کرنے کی کوشش مت کرنا، جو ہو رہا ہے وہی ٹھیک ہے۔ وہ ششدر سی امی کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ ان کے سامنے پھیلے سارے کپڑے اٹھا کر دور پھینک دے۔ اسی وقت سحر آپی اندر آئیں۔ وہ چولہے کے پاس سے آ رہی تھیں، دوپٹے کے پلو سے چہرے کا پسینہ پونچھتی ہوئی اس کے پاس بیٹھیں تو وہ تلخی سے ہنستی ہوئی بولی، مبارک ہو سحر آپی، اگلے ماہ کی 10 تاریخ کو آپ کی شادی ہو رہی ہے۔ اور بیچاری سحر آپی امی کی وجہ سے بوکھلا کر اس کی طرف دیکھنے لگیں۔ میری بات کا یقین نہیں آ رہا تو امی سے پوچھ لیں۔ مہرو، تم جاؤ یہاں سے، امی نے کچھ خفگی سے کہا تو میں نے دیکھا کہ وہ اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ پھر جب دوبارہ کمرے میں آئی تو سحر آپی کے چہرے پر نظر پڑتے ہی جان گئی کہ انہیں بھی ابھی ابھی معلوم ہوا ہے کہ ان کی شادی جواد سے ہو رہی ہے۔ اسے اپنی اس بزدل سی بہن پر بے تحاشا رحم آیا۔ کاش آپی میں تمہارے لیے کچھ کر سکتی، اس نے سوچا، اور اس رات سب کے سونے کا یقین کر کے
وہ چپکے سے اٹھی اور دبے پاؤں اظہر بھائی کے کمرے میں آ گئی۔ وہ اپنی ٹیبل پر بیٹھے بڑے انہماک سے اسٹڈی میں مصروف تھے۔ ہلکے سے کھٹکے کی آواز پر انہوں نے سر اونچا کیا اور اسے دیکھ کر چونکتے ہوئے آواز دبا کر بولے، خیر تو ہے مہرو؟ وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی آگے بڑھی، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ ایسی کیا بات ہے؟ صبح کر لینا۔ انہوں نے دانستہ وال کلاک کی طرف دیکھا جو 1 بجا رہا تھا۔ نہیں ابھی۔ وہ بہت آہستگی سے دوسری کرسی کھسکا کر ان کے مقابل بیٹھ گئی۔ بولو۔ وہ اب خاصے سنجیدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ آپ کو پتہ ہے اس گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ سحر آپی کی شادی ہو رہی ہے۔ اس نے جیسے دھماکہ کیا، لیکن ان کو کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ یہ حیرت کی نہیں خوشی کی بات ہے۔ وہ ذرا سا مسکرائے۔ آپ کے ساتھ نہیں ہو رہی؟ اس کا انداز جھنجھوڑنے والا تھا۔ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ وہ کرسی کی پشت سے کمر ٹکا کر سیدھے ہو بیٹھے اور دونوں بازو سینے پر لپیٹ کر سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ تو وہ ساری مصلحتیں بالائے طاق رکھ کر کہنے لگیں، میں جانتی ہوں آپ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ سحر آپی کے ہونٹوں پر تو حالات نے مجبوری اور بزدلی کے کفر لگا دیے ہیں، لیکن آپ تو مرد ہیں اظہر بھائی، آپ کو خاموشی نہیں رہنا چاہیے۔ لیکن مہرو، آپ سٹینڈ کیوں نہیں لیتے؟ وہ ان کی بات سنے بغیر بولی، ابھی بھی وقت ہے، کہہ دیجئے ماموں سے کہ آپ سحر آپی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں یہ سب نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اس لیے کہ ابھی میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں۔ میری تعلیم، اس کے بعد کوئی جاب، یہ سب ٹھیک ہے، اور میں بھی یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ابھی شادی کریں۔ میرا مطلب ہے ماموں سے بات کر لیں، پھر جتنا عرصہ بھی آپ کہیں گے سحر آپی انتظار کریں گی۔ نہیں مہرو، میں ایسا نہیں چاہتا۔ جو کام جس وقت پر ہو رہا ہے اسے ہو جانے دو۔ وہ اس پر سے نظریں ہٹا کر پھر میز پر جھک گئے، لکیریں کھینچتے ہوئے کہنے لگے، اور تم سے کس نے کہا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں، یقین کرو۔ سحر کے لیے اس انداز سے میں نے کبھی نہیں سوچا۔ جھوٹ مت بولیں، وہ دبی دبی آواز میں چیخی، صاف کیوں نہیں کہتے کہ آپ بزدل ہیں، اپنی بات نہیں منوا سکتے؟ مہرو، انہوں نے بے حد حیران ہو کر اسے دیکھا۔ نہیں کہہ رہی، اتنی آسانی سے اپنی محبت سے نہ صرف وہ منکر بلکہ دستبردار بھی ہو رہے ہیں۔ یہ بزدلی نہیں تو اور کیا ہے؟ بے وقوف ہو تم۔ میں تمہیں سمجھانا چاہتا تھا کہ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی۔ آپ کچھ بھی کہیں، کتنے ہی پردے ڈالیں اپنی ذات پر، لیکن میں سب جانتی ہوں۔ تم کچھ بھی نہیں جانتی۔ وہ اٹھنے لگے تھے کہ وہ جس طرح آئی تھی اسی طرح اظہر بھائی کے کمرے سے نکل گئی۔ اگلے دن امی کے کہنے سے پہلے ہی مشین لے کر بیٹھ گئی اور جو سوٹ انہوں نے کاٹ کر رکھا تھا وہ سینے لگی۔ بظاہر بڑے سکون سے کام کر رہی تھی، لیکن اندر جو غبار برپا تھا اس کا اظہار مشین چلانے کے انداز سے ہو رہا تھا۔ سنو، وہ کوئی تیسری مرتبہ سلائی کر کے اسے ادھیڑ رہی تھی کہ سحر آپی کہنے لگیں، جب نہیں دل چاہ رہا تو رہنے دو۔ رہنے دو، اور جو دل چاہ رہا ہے وہ کروں؟ کر کے دیکھو۔ سحر آپی اس کے ہاتھ سے کپڑا لیتے ہوئے دھیمی آواز میں بولیں، میرا دل چاہ رہا ہے اس گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں۔ بے وقوف ہو تم، صرف بے وقوف نہیں پاگل بھی کہیں گی۔ آپی اس کا غبار نکلنے کو تھا کہ سحر آپی نے بند باندھ دیا۔ مہرو، تم نے اچھا نہیں کیا، میں نے سالوں تک ضبط کر رکھا تھا انہیں، اظہر بھائی کے سامنے عیاں کر کے تم نے میرا بھرم کھو دیا۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ وہ بوکھلائی، رات جب تم ان کے کمرے میں گئی تھی میں تمہارے پیچھے آئی تھی۔ تم کیوں گئی تھی مہرو؟ تم سے کس نے کہا تھا؟ میرے دل نے، اور پھر لاپرواہ ہو گئی۔ دل کی بات مت مانا کرو، سوائے پچھتاووں کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ سحر آپی کا لہجہ بھیگا تھا اور شاید آنکھیں بھی، جب وہ اس کے پاس سے اٹھ کر چلی گئیں۔ وہ کچھ دیر ان کی پیچھے نظریں دوڑاتی رہی، پھر سر جھٹک کر دوبارہ مشین پر جھک گئی۔ امی آئیں تو اسے سلائی کرتے دیکھ اطمینان تو ہوا، پھر بھی کہنے لگیں، دھیان سے سینا، یہی چند جوڑے ہیں، انہی چند جوڑوں میں رخصت کریں گے سحر آپی کو۔ ہاتھ روک کر شوقڈ نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں نے کہا تو تھا میں نوکری کر لوں گی، پھر تم تو یوں بات کر رہی ہو جیسے تمہیں ہزاروں کی نوکری مل جائے گی اور مہینے بھر میں تم اس کا جہیز تیار کر لو گی۔ مہینے میں نہ صحیح سال بھر میں تو ہو جاتا۔ بس رہنے دو، ویسے بھی جب ان کے گھر والوں نے کوئی فرمائش نہیں کی، اللہ چاہے گا سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ اللہ تو ٹھیک ٹھاک ہی کرتا ہے۔ رہتی تھی کہ اس گھر میں اور اس کی کسی چیز پر ان کا کوئی حق نہیں۔ ماموں جان کی محبت کا احسان ہے جو اس گھر میں جگہ دینے کے ساتھ ضرورت زندگی کی دوسری اشیاء بھی بروقت فراہم کرتے ہیں۔ تب مومانی کا رویہ بھی فطری سا لگا اور وہ ہمیشہ ان کے خلاف آواز اٹھانے کا سوچتی تھی، اب خود بہت خاموش ہو گئی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ اسے ان کی باتیں بری نہیں لگتی تھیں، اندر ہی اندر تل ملاتی اب بھی تھی، لیکن ضبط سے کام لیتی۔ پہلے امی کو اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرنا پڑتا، اس کی آواز دبانی پڑتی، اور اب وہ خود ہی ہونٹ بھینچ لیتی۔ ایسے میں اس کا چہرہ قدرے سرخی مائل ہو جاتا اور پیشانی پر ہلکی ہلکی لکیریں نمودار ہو جاتی تھیں۔ اس وقت بھی مومانی جان بظاہر مہنگائی کا رونا رو رہی تھیں، لیکن وہ جانتی تھی
کہ حقیقت میں وہ سحر آپی کی شادی میں ہونے والے اخراجات بتاتے ہوئے ایک طرح سے جتا رہی ہیں۔ بیچاری امی چپ چاپ سن رہی تھیں۔ وہ کچھ دیر تک الماری کے اندر سر دیے اپنے آپ کو مصروف پوز کرتی رہی۔ پھر جب ضبط جواب دینے لگا تو کمرے سے نکل کر کچن میں آ گئی۔ رات کا کھانا وہیں بنایا کرتی تھی۔ پہلے اس نے دوپہر کے بچے ہوئے سالن کا جائزہ لیا، جو اتنا نہیں تھا کہ رات میں سب کو پورا ہو سکے۔ کیا پکاؤں؟ وہ سبزی وغیرہ کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑاتی ہوئی سوچنے لگی۔ اسی وقت اظہر بھائی کچن کے دروازے میں آ کھڑے ہوئے۔ کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں۔ ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کمال ہے، کچن میں کھڑی ہے اور کچھ نہیں کر رہی۔ چائے ہی بنا لو۔ اس نے خاموشی سے کیتلی میں پانی ڈال کر چولہے پر چڑھا دیا، پھر ریک پر سے مگ اتارنے لگی۔ سنو، انہوں نے پہلے اسے متوجہ کیا، پھر کہنے لگے، یہ تم اتنی چپ چپ سی کیوں رہنے لگی ہو؟ نہیں تو میرا خیال ہے سحر کے جانے سے تم اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرنے لگی ہو، یا پھر مجھ سے خفا ہو۔ آپ سے کیوں خفا ہوں گی؟ ان کی طرف دیکھے بغیر بولی۔ اس رات کے بعد جانے دو، تم نے جو دل میں آیا کہہ دیا تھا، اس نے میرے ساتھ کیا ہے۔ وہ خاموش رہی تو کہنے لگے، میں بزدل نہیں ہوں اور اپنی بات منوانا بھی اچھی طرح جانتا ہوں۔ وقت آنے پر ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ چائے لیجیے۔ ان کی باتوں کے جواب میں مگ اٹھا کر ان کی طرف بڑھا دیا تو وہ جھنجھلا گئے۔ عجیب لڑکی ہو تم۔ مجھ پر تبصرہ بعد میں کیجیے گا، پہلے یہ بتائیے رات کے کھانے میں کیا پکاؤں؟ میرا سر۔ وہ جل کر بولے۔ ارے، وہ ہنس پڑی۔ آخر کس بات پر اتنا بگڑ رہے ہیں آپ؟ اگر ابھی تک اس بزدلی والی بات پر غصہ ہے تو میں اپنے الفاظ واپس لے لیتی ہوں۔ منہ سے نکلی بات واپس نہیں ہوتی۔ چلیے تو معافی مانگ لیتی ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں، میں عملاً ثابت کروں گا۔ وہ خالی مگ ریک پر پٹک کر اندر چلے گئے تو وہ ہلکے سے بڑبڑائی، جس پر ثابت کرنا تھا اس پر تو کیا نہیں۔ پھر بہت سارے دن گزر گئے تو وہ ہر طرف سے بے نیاز ہو کر پوری سنجیدگی سے امتحانات میں مصروف ہو گئی۔ اس دوران 2-3 بار سحر آپی آئیں اور وہ بس کھڑے کھڑے مل کر، انہوں نے بھی کوئی شکوہ نہیں کیا بلکہ خود سے کہا، تم جا کر اسٹڈی کرو، تمہارے امتحانات کے بعد آؤں گی تو پھر فرصت سے مل بیٹھیں گے۔ پھر جب امتحان ختم ہوئے تو یکدم فراغت ہی فراغت، گھر کا کام اور وہ اور صبا مل کر لیا کرتی تھیں۔ سیما البتہ دور ہی رہتی۔ ویسے بھی اسے شروع سے گھر کے کام سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، بس بیٹھے بیٹھے حکم چلایا کرتی، اور جب سے اس نے یونیورسٹی جوائن کی تھی تب سے تو وہ اپنے آپ کو بھی کوئی بہت اونچی شے سمجھنے لگی تھی۔ مومانی اس کی شادی کے لیے خاصی فکر مند تھیں۔ 2-1 اچھے رشتے بھی موجود تھے، لیکن سیما خود انکار کر رہی تھی، اور اس کا انکار ہی مومانی جان کی پریشانی کا باعث تھا۔ گو کہ مومانی جان دوسری اور باتوں کی طرح اس کا تذکرہ بھی امی کے سامنے ہی کرتی تھیں، پھر بھی ان کے انداز ظاہر کر دیتے تھے۔ اب وہ اس قسم کی باتیں کرنے لگی تھیں۔ سیما کے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہے، لیکن میں چاہتی ہوں پہلے وہ ایم اے کر لے، اس کے بعد اس کی شادی کا سوچوں گی۔ اور اس وقت وہ چونکی جب وہ کہہ رہی تھی، اگر جلدی اس کی شادی کرنی ہوتی تو جواب سے نہ کر دیتی۔ اس کے گھر والے تو چاہت سے مانگنے آئے تھے، لیکن میں نے اس کے آگے سحر کو کر دیا۔ اس نے امی کے چہرے کی زردی اپنے اندر اترتی محسوس کی اور اٹھ کر ان کے پاس چلی آئی۔ بہت آہستگی سے ان کے گرد اپنے بازو کا حلقہ بنایا اور دھیمی آواز میں بولی، آپ مومانی جان کی باتوں کو محسوس مت کریں۔ اور امی رو پڑیں۔ ہمیشہ اپنی بیٹی کی چھوڑی ہوئی چیز میری بیٹی کے آگے رکھی۔ میں نے شکوہ نہیں کیا بلکہ احسان سمجھ کر صبر و شکر کے ساتھ قبول کیا، لیکن یہاں انہوں نے احسان نہیں کیا بلکہ پتہ نہیں کس جنم کا بدلہ لیا ہے کہ میری بیٹی کو جہنم میں جھونک دیا ہے۔ امی، وہ حیران ہوئی، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ سحر آپی ٹھیک تو ہے نا؟ کیا ٹھیک ہے؟ زندگی تنگ کر رکھی ہے سسرال والوں نے اس پر۔ کیوں؟ اس کی نگاہوں میں سحر آپی کا خاموش سایہ لہرایا۔ وہ اپنے ساتھ لمبا چوڑا جہیز جو نہیں دے کر گئی تھی۔ دوپٹے کے پلو میں آنسو جذب کرتے ہوئے امی نے وجہ بتائی تو وہ یکدم سناٹے میں آ گئی۔ لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ انہوں نے کوئی فرمائش نہیں کی۔ اس وقت تو کوئی فرمائش نہیں کی تھی، لیکن اب ہر بات میں سحر کو تانا دیتے ہیں، یہاں تک کہ گھر سے نکالنے کی بھی بات کرتے ہیں۔ اور جواد بھائی؟ وہ کس آس میں گھر کر پوچھنے لگی۔ وہ بھی کم نہیں ہے۔ امی کے آنسو پھر ایک دم بہہ نکلے۔ دیکھنے میں تو جواد بھائی ایسے نہیں لگتے، اور آپ نے مجھے پہلے نہیں بتایا۔ تم کیا کر سکتی ہو سوائے پریشان ہونے کے؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی امی کہ وہ کیا کر سکتی ہے، اس نے سوچا۔ پھر انہیں حوصلہ دینے لگی۔ پھر وہ جو یہ سوچ کر اطمینان سے تھی کہ رزلٹ آنے کے بعد جاب کے لیے کوشش کرے گی تو اس کا سارا اطمینان رخصت ہو گیا۔ اس نے سوچا سحر آپی کے لیے زیادہ تو نہیں کر سکتی، لیکن کوشش کر کے انہیں میکے کا مان تو دے سکتی ہے، اور کسی بھی لڑکی کے لیے یہ آسرا بھی بہت ہوتا ہے۔ اگلے دن سے ہی اس نے اخبار میں ضرورت ہے کہ اشتہار دیکھنے شروع کر دیے، اور جہاں کوئی مطلب کا اشتہار نظر آیا فوراً اس کے لیے درخواست بھیج دی۔ 3-4 جگہ پر وہ درخواستیں بھیج چکی تھی اور اب بڑی بے چینی سے جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ ابھی تک اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ وہ جاب کے لیے کوشش کر رہی ہے۔
اس کا خیال تھا جب کہیں سے بلاوا آئے گا تو بتا دے گی، اور شاید اسی لیے اس کی نظریں ہر وقت دروازے پر رہنے لگی تھیں کہ کہیں کوئی انٹرویو کال کسی اور کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ ذرا ذرا سے کھٹکے پر چونکتی اور آنے والے کے ہاتھوں کو بے قراری سے دیکھنے لگتی تھی۔ اس وقت وہ اتفاق سے آنگن میں جھاڑو لگا رہی تھی جب پوسٹ مین کی آواز کے ساتھ ایک لفافہ دروازے سے اندر آ گرا۔ وہ جھاڑو وہیں پھینک کر بھاگی اور لفافہ اٹھا کر دیکھنے لگی۔ اسے حیرت ہوئی، لفافے پر اس کے بجائے امی کا نام تھا۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے راستے میں اس نے لفافہ کھول کر خط نکال لیا اور تیزی سے تحریر پر نظر دوڑانے لگی۔ آخری سطریں پڑھتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ کس کا خط ہے؟ امی خط کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگیں، جو اس نام کو سنتے ہی لرزنے لگا تھا۔ آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں اتریں اور کچھ کہنے کی کوشش میں اس طرح سے اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کر اس کے اندر بے شمار سوال اٹھنے لگے جن کا وہ فوری جواب بھی چاہتی تھی، لیکن امی کی حالت کے پیش نظر وہ خاموش رہی، بس خط ان کی طرف بڑھا دیا، جسے لینے کے بجائے امی نفی میں سر ہلانے لگیں۔ اسے پڑھ کر تو دیکھیں، ملک امتیاز نے۔ میں کسی ملک امتیاز کو نہیں جانتی، امی نے فوراً ٹوک دیا۔ لیکن انہوں نے تو بڑے دعوے سے اپنے آپ کو ملک شہباز یعنی ابو جان کا بڑا بھائی لکھا ہے۔ اس نے خط امی کے سامنے رکھ دیا، پھر خود ان کے برابر بیٹھتے ہوئے کہنے لگی، میں نے جب بھی آپ سے اپنے ددھیال والوں کے بارے میں پوچھا، آپ نے ہمیشہ ایک ہی جواب دیا کہ کوئی نہیں ہے، جبکہ ملک امتیاز کا یہ خط، جس میں انہوں نے دادا، چچا، پھپھو کا ذکر کیا ہے، یہ ظاہر کر رہا ہے کہ سب ہیں، ہوں گے، لیکن تمہارے لیے نہیں۔ کہہ کر بات ختم کر دینی چاہیے تھی، لیکن اس کے لیے تو بات اب شروع ہوئی تھی۔ ایسا کہہ دینے سے رشتے ٹوٹ نہیں جاتے امی، اور وہ بھی خون کے رشتے۔ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ دادا جی بیمار ہیں اور وہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر سر جھکا کر بولی، میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گی کہ آپ کے ددھیال والوں کے ساتھ کیا اختلافات رہے جن کی بدولت ہمارے درمیان اتنی دوریاں رہیں۔ میں تو بس یہ چاہتی ہوں کہ آپ، جب کہ وہ بیمار ہیں اور ہم سے ملنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ان کی خواہش رد نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ان سے ہمدردی کرنے کی، وہ ہرگز اس کے حقدار نہیں۔ امی غصے سے بولی، لیکن امی خاموش رہو، انہوں نے فوراً ٹوکا۔ پھر سامنے رکھا خط اٹھا کر ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہوئے بولی، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تمہارے ددھیال میں کوئی نہیں ہے، تو بس میری اسی بات کا ہی یقین رکھو۔ اب تک یقین کرتی رہی ہوں، لیکن اب جب کہ حقیقت سامنے آ گئی ہے تو جھٹلا نہیں سکتی۔ وہ اپنی آواز دبا نہیں سکی، اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ نے کبھی ہمیں ابو جان کے بارے میں نہیں بتایا، اور میں اگر خاموش رہی تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مجھے اپنے باپ سے دلچسپی نہ تھی یا ان کے بارے میں جاننے کا شوق نہیں تھا، بلکہ محض آپ کو اذیتوں سے بچانے کی خاطر میں نے اپنے دل میں اٹھتے ہر سوال کو زبان تک آنے سے روکے رکھا۔ اب بھی میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گی، بس آپ مجھے دادا جی سے ملنے کی اجازت دیں۔ ہرگز نہیں، امی کا لہجہ اٹل تھا، اور تھوڑی خودسری اور ضد تو اس کی سرشت میں بھی شامل تھی۔ اس وقت تو خاموش ہو رہی، لیکن رات میں دسترخوان پر ماموں جان کی موجودگی میں کہنے لگی، آج میرے تایا ملک امتیاز کا خط آیا تھا، انہوں نے لکھا ہے دادا جان ہم سے ملنا چاہتے ہیں۔ مہرو، امی نے سختی سے ٹوکا، لیکن وہ باز نہیں آئی۔ کہنے لگی، امی آپ نہیں جانا چاہتی ہیں، لیکن میں ضرور جاؤں گی۔ اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا خیال تھا امی آتے ہی اسے ڈانٹیں گی اور اس ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کریں گی، لیکن کافی دیر بعد جب امی کمرے میں آئیں تو بہت خاموش تھیں۔ بس ایک نظر اس پر ڈالی، اس کے بعد بالکل خاموشی اختیار کر لی۔ وہ اس لیے چپ تھی کہ وہ چاہتی تھی اپنی بات منوا سکے، لیکن امی اسی طرح خاموشی سے لیٹی رہیں اور پھر سو بھی گئیں، جبکہ وہ بہت دیر تک جاگتی رہی تھی۔ کسی وقت امی کے چہرے پر نظر پڑتی تو دکھ کی شدید لہر اس کے پورے وجود میں سرایت کر جاتی۔ سوتے میں بھی ان کے چہرے پر گزرے دنوں کی صحبتوں کا عکس جھلملا رہا تھا، اور اسے لگا جیسے اس نے ان کے دکھوں میں اضافہ کیا ہو۔ اچانک ڈھیر ساری پیشمانی نے اسے گھیر لیا، تب وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگی۔ پھر جب نیند آنے لگی تو کروٹ بدلتے ہوئے اس نے سوچا، میں امی کو خفا نہیں کروں گی جب تک وہ خود نہیں کہیں گی میں دادا جی سے ملنے نہیں جاؤں گی۔ اگلے دن وہ ابھی امی کو منانے کا سوچ رہی تھی کہ سحر آپی آ گئی۔ اس تمام عرصے میں اس نے پہلی بار بغور انہیں دیکھا تھا۔ شادی کے بعد ابتدائی دنوں میں گالوں پر جو گلال جھلکتی اور بات بات پر ہونٹوں کی کلیاں چٹکنے لگتی ہیں، ایسا تو کچھ نہیں تھا، بلکہ برعکس ان کے ہونٹوں پر ایک تھکن سی تھی۔ دبی دبی آواز میں پوری رازداری کے ساتھ وہ پتہ نہیں کیا باتیں کر رہی تھیں کہ وہ ان کے سر پر جا کر کھڑی ہوئی۔ اس طرح آپ کے مسئلے حل نہیں ہوں گے؟ کیا مطلب؟ سحر آپی یکدم سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میرا مطلب ہے سسرال والوں کی زیادتیاں یوں چپ کے امی سے کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ کیا کر سکتی ہیں سوائے پریشان ہونے کے؟ میری ماں نے تو ماموں جان اور مومانی سے کہیں، جنہوں نے یوں آنن فانن آپ کی شادی کر دی۔ تم خاموش رہو۔ امی نے ہمیشہ کی طرح اسے چپ کرانا چاہا، کیوں خاموش رہوں؟
انہیں جو ہر تیسرے دن جواد بھائی کسی فرمائش کے ساتھ بھیجتے ہیں تو مومانی جان سے کہیں پورا کریں۔ اتفاق سے اسی وقت مومانی جان شاید سحر کی آمد کا سن کر اسے ملنے آئی تھیں۔ اس کی بات سن کر یہ پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں سمجھی کہ وہ کس سلسلے میں اور کیا کہہ رہی ہیں۔ ہم کہاں سے پورا کریں؟ ہمارے پاس قانون کا خزانہ ہے کیا؟ فوراً ہتے سے اکھڑتے ہوئے کہنے لگیں، ہم نے شادی کر دی، بہت ہے، اب اس سے زیادہ کی ہم سے امید مت رکھو۔ شادی کرنی تھی تو دیکھ بھال کرتی، ویسے آپ نے تو جیسے بوجھ اتار پھینکا ہے۔ امی کے گھورنے اور اشارہ کرنے کے باوجود وہ خاموش نہ رہ سکی۔ دیکھ رہی ہو اسے کیا صلہ دے رہی ہے؟ مومانی جان امی کو مخاطب کر کے کہنے لگیں، کبھی کسی چیز کی کمی کی ہے یا کوئی فرق رکھا؟ اس کا تو دماغ خراب ہے۔ امی نے اس کی کمر پر زوردار ہاتھ مارا جس سے وہ 2 قدم تک لڑکھڑاتی رہی، پھر سنبھلتے ہوئے بولی، اگر فرق نہیں رکھا تو پھر پوچھیں جواد بھائی سے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ کیوں سحرا آپی ہر تیسرے دن روتی ہوئی چلی آتی ہیں؟ اگر ان کی جگہ سیما آپی ہوتی تو کیا آپ خاموش رہتی؟ اب یہ اس کا نصیب کہہ کر یا الزام دے کر آپ بری الزامہ نہیں ہو سکتی مومانی جان۔ جب امی نے سارے اختیارات آپ کو دیے تھے تو اب آگے بھی آپ ہی کو کرنا ہے۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ مومانی چمک کر بولی، ان کی فرمائش پوری کرنے میں لگ جاؤں تو آگے اور کھڑی ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ اور اگر تمہیں زیادہ خیال ہے تو جا تو رہی ہو اپنے دادا کے پاس، ان سے کہنا تمہارے باپ کی جاگیر تمہارے نام لکھ دیں، پھر اس سے سحر تو سحر اپنے لیے خوشیاں خرید لینا۔ ضرور خریدوں گی۔ وہ اس سے آگے بھی کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن امی کو روتے دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ وہ بے حد دکھ سے کہہ رہی تھیں، خوشیاں نصیب سے ملتی ہیں، جاگیروں سے نہیں ملتی۔ یہی بات اپنی بیٹی کو بھی سمجھا دو مومانی جان۔ پیر پٹکتی ہوئی چلی گئیں تو وہ کچھ دیر تک گمسم سی کھڑی رہی اور رات جو یہ سوچ کر سوئی تھی کہ امی کو خفا نہیں کرے گی اور ان کی اجازت سے دادا جان سے ملنے جائے گی، تو اب مومانی جان کی بات سے وہ پھر اپنی بات پر قائم ہو گئی۔ آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے پیچھے سے آ کر امی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر بولی، یہ صحیح ہے کہ خوشیاں نصیب سے ملتی ہیں، پھر بھی وہ چل کر نہیں آتی، انہیں حاصل کرنا پڑتا ہے۔ تم حاصل کرو گی کیسے؟ امی اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کرتے ہوئے پوچھنے لگیں۔ کچھ دیر پہلے تک تو میں بھی نہیں جانتی تھی، لیکن ابھی ابھی مومانی جان ایک راستہ دکھا گئی ہیں۔ وہ پرسوچ انداز میں بولی، پاگل مت بنو، تمہاری مومانی جان یوں ہی ایک بات کہہ گئی ہیں، کچھ بھی ہو آپ مجھے نہیں روکیں گی، وہ فیصلہ کن انداز میں کہہ کر کمرے سے نکل آئی۔ پھر امی سحر آپی یہاں تک کہ ماموں جان نے بھی اسے بہت سمجھایا، لیکن وہ بضد تھی کہ دادا جان کے پاس ضرور جائے گی اور اس کے لیے اس نے اپنے تایا ملک امتیاز کو خط بھی لکھا تھا کہ وہ آ کر اسے لے جائیں۔ ان دنوں وہ بڑی شدت سے اپنے تایا جی یا ان کی طرف سے کسی بھی جواب کی منتظر تھی کہ اس روز اظہر بھائی اسے اپنے کمرے میں بلا کر کہنے لگے، یہ کیا حماقت کر رہی ہو تم؟ کون سی؟ بظاہر طور پر وہ واقعی نہیں سمجھی۔ میں نے سنا ہے تم اپنے دادا جی کے پاس جانے کا سوچ رہی ہو۔ سوچ نہیں رہی بلکہ جا رہی ہوں، وہ اطمینان سے بولی، اور دادا جی کے پاس جانا حماقت نہیں ہے، میں اسے حماقت ہی کہوں گا۔ وہ اس کے اطمینان پر چڑھ کر بولے، آپ کچھ بھی کہیں میں ضرور جاؤں گی۔ جانتی ہو پھوپھو جان کتنی پریشان ہیں، امی کی پریشانی بے بنیاد ہے۔ مہرو تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ ان کا انداز جھنجھوڑنے والا تھا۔ آخر آپ لوگ کیا سمجھانا چاہتے ہیں مجھے؟ وہ بے حد الجھ کر پوچھنے لگی۔ صاف کوئی بات بتاتے نہیں اور چاہتے ہیں کہ خود ہی سمجھوں۔ آخر کیا سمجھوں؟ اس کی بات بھی ٹھیک تھی۔ اظہر بھائی کچھ دیر تک ادھر ادھر ٹہلتے رہے، جیسے سوچ رہے ہوں کہ اسے کس طرح سمجھائیں۔ پھر یکدم رک کر پوچھنے لگے، کیا جانتی ہو کہ تمہارے ابو کا انتقال کیسے ہوا؟ کیا مطلب؟ انہیں قتل کیا گیا تھا کیا؟ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کس نے کیا تھا؟ آرام سے بیٹھو۔ اظہر بھائی نے اس کے کندھے پر ہلکا سا دباؤ ڈال کر دوبارہ اسے بٹھا دیا، پھر اس سے قدرے فاصلے پر بیٹھتے ہوئے کہنے لگے، اس بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، پھر بھی ہمارا خیال ہے کہ وہ تمہارے دادا کے بھیجے ہوئے آدمی تھے۔ نہیں اظہر بھائی، وہ نفی میں سر ہلانے لگی، کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو نہیں؟ میں یقین نہیں کر سکتی، مانتا ہوں یہ یقین کرنے کی بات نہیں ہے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ اور اصل قصہ کچھ یوں ہے کہ تمہارے دادا جی کا مقصد پھوپھو جان، سحر اور تمہیں راستے سے ہٹانا تھا، لیکن اندازوں کی غلطی سے تمہارے ابو نشانہ بن گئے، اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتے ہیں اس میں خود ہی گرتے ہیں، تو یہ مثال تمہارے دادا پر صادق آتی ہے۔ لیکن کیوں؟ دادا جی ہمیں کیوں راستے سے ہٹانا چاہتے تھے؟ کیونکہ تمہارے ابو جان نے اپنی طے کی ہوئی منگنی کو چھوڑ کر پھوپھو جان سے شادی کر لی تھی، وہ بھی اپنے گھر والوں سے چھپ کر، اور جب تمہارے دادا جی کو معلوم ہوا تو انہوں نے فوراً پھوپھو جان کو چھوڑ دینے کے لیے کہا، لیکن اس کے بعد ابو جان کا قتل ہوا۔ اظہر بھائی خاموش ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگے تو وہ اٹھتے ہوئے بولی، تو اس سے یہ سمجھ لیا گیا کہ یہ سب دادا جی نے کروایا ہے؟ ظاہر ہے اور تو ایسا کوئی نہیں ہے جو فرض کریں اظہر بھائی، میں ان کی بات کاٹ کر بولی، اگر یہی سچ ہے تب تو میرا جانا اور بھی ضروری ہو گیا ہے۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو مہرو، تم نہیں جانتی کہ میں جان گئی ہوں۔ وہ پھر ان کی بات کاٹ گئی اور پلٹ کر اظہر بھائی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، آپ یہی کہیں گے نا کہ وہاں میری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے؟ تو ہوا کرے،
کیا کریں گے وہ لوگ؟ زیادہ سے زیادہ یہی کہ مجھے مار ڈالیں گے۔ مار ڈالیں، پرواہ نہیں، ویسے بھی کیا رکھا ہے زندگی میں؟ کس کو ضرورت ہے میری؟ ایک طرح سے بوجھ ہی ہوں جسے کسی بھی وقت سحر آپی کی طرح اتار پھینکا جائے گا، اور میں آپی کی طرح گھٹ گھٹ کر نہیں جی سکتی۔ پتہ نہیں کیسے اس کی آنکھوں میں نمکین پانی اتر آیا اور وہ فوراً ان کی طرف سے رخ موڑ گئی۔ مہرو اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ کیا ہوا ہے سحر کو؟ کیا اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے؟ اگر زیادتی ہوئی ہے یا ہو رہی ہے تو آپ کو اس سے کیا؟ اچھا چلو، سحر کا معاملہ میں خود دیکھ لوں گا، اس وقت تم اپنی بات کرو۔ تم نے کیسے سمجھ لیا کہ کسی کو تمہاری ضرورت نہیں ہے یا تم بوجھ ہو؟ بس میں نے جان لیا ہے، وہ روٹھے پن میں بولی۔ تم کچھ نہیں جانتی، بس خود سے ہی ساری باتیں فرض کر لیتی ہو۔ پاگل ہونا؟ میں پاگل ہوں نا؟ اس میں کیا شک ہے؟ وہ اس کا منہ ٹھیک کرنے کے غرض سے ذرا سا مسکرائے، لیکن وہ اسی طرح منہ پھلائے کھڑی رہی۔ تب سنجیدگی سے کہنے لگے، دیکھو پھپھو جان تمہارے جانے کے خیال سے بہت پریشان ہیں، تم ان کی خاطر اپنے دادا کے پاس جانے کا خیال دل سے نکال دو۔ نہیں اظہر بھائی، وہ ان سے زیادہ سنجیدگی سے بولی، عام حالات میں تو شاید میں جانے کا ارادہ ترک کر دیتی، لیکن ابھی جو آپ نے ابو جان کے قتل کا بتایا ہے تو میں حقائق جاننے ضرور جاؤں گی۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ وہ تمہارے سامنے اعتراف کر لیں گے؟ نہیں، لیکن کہیں نہ کہیں حقیقت خود ہی سامنے آ جائے گی۔ اور پلیز اظہر بھائی، آپ میرے بجائے امی کو سمجھائیں کہ وہ پریشان نہ ہوں، اور میں جلد واپس آ جاؤں گی۔ اور اگر تمہارے دادا نے وہیں تمہیں اپنے کسی نواسے یا پوتے سے بیاہ دیا تب بھی ضرور آؤں گی۔ وہ ہنستے ہوئے ان کے کمرے سے نکل گئی، اور اگلے ہی دن اس کے تایا جی ملک امتیاز اسے لینے آ گئے۔ چھٹی کا دن تھا، ماموں بھی گھر پر تھے۔ وہ ان سے مل کر بھاگتی ہوئی امی کے پاس آئی اور انہیں دادا جی کی آمد کا بتایا۔ جواب میں انہوں نے ایسی نظروں سے دیکھا کہ وہ جہاں تھی وہیں رک گئی، اور نظریں چراتے ہوئے بولی، آپ ان سے مل تو لیں، وہ بہت جلدی میں ہیں، مجھے نہیں ملنا۔ امی نے صاف انکار کر دیا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہنے لگیں، اب جا ہی رہی ہو تو سن لو، وہاں ایسی کوئی بات مت کرنا جو کسی کو بھی ناگوار گزرے۔ کسی سے زیادہ میل جول بڑھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس اپنے دادا جان سے مل کر واپس چلی آنا۔ آپ فکر مت کریں، میں جلدی آ جاؤں گی۔ اس نے امی کے گلے میں باہیں ڈال لی تو ساری خفگی بھول کر انہوں نے اسے سینے سے بھینچ لیا۔ مہرو، تمہارے تایا جی جانے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ اظہر بھائی نے دروازہ بجا کر متوجہ کیا تو وہ امی کے آنسو اپنی ہتھیلیوں میں جذب کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور اجازت طلب نظروں سے دیکھنے لگی۔ جاؤ، انہوں نے کہا تو وہ اپنا بیگ اٹھانے کو بڑھی، لیکن اس سے پہلے ہی اظہر بھائی نے اٹھا لیا اور اسے آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ اس نے رک کر امی کو خداحافظ کہا اور پھر جلدی سے باہر نکل آئی۔ جو باتیں تم یہاں رہ کر نہیں سمجھ پائی ہو سکتا ہے وہاں کچھ وقت کی دوری تمہیں سمجھا دے۔ اظہر بھائی نے اس کی گاڑی میں بیٹھنے کے بعد شیشے میں جھک کر اسے کہا تھا۔ اس اتنی بڑی حویلی میں بہت زیادہ افراد نہیں تھے، دادا صاحب، جن کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ وہ بہت ضعیف العمر ہوں گے اور بوجہ بیماری ان کا کمزور وجود صرف پلنگ کا ہو کر رہ گیا ہوگا، لیکن اس کے برعکس ان کی عمر اگر زیادہ تھی بھی تو قابل رشک صحت نے انہیں بوڑھا نہیں ہونے دیا تھا۔ پھر اونچے لمبے قد، سرخ و سفید رنگت کے ساتھ گرجدار آواز نے انہیں پرروب بنا دیا تھا کہ وہ انہیں دیکھ کر فاصلے پر ہی ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ ابا جی، یہ مہرو ہے، شہباز کی چھوٹی بیٹی۔ تایا جی نے اس کے بارے میں بتایا تو سرتاپا اسے دیکھنے کے بعد انہوں نے اپنے بازو وا کر دیے۔ پھر تایا جی، تائی جی اور ان کی 3 اولادیں، 2 بیٹے اور 1 بیٹی، اور منجلی پھپھو تھیں، بس کل اتنے ہی افراد حویلی میں رہتے تھے۔ بڑے اور چھوٹے چچا اسلام آباد میں ہی برسر روزگار تھے۔ البتہ منجلی پھپھو کے بارے میں وہ پوری طرح نہیں جان سکی تھی کہ وہ یہاں دادا جی کے پاس کیوں رہتی ہیں۔ پھر دادا جی نے ان کے تعارف میں اسی قدر کہا تھا کہ یہ تمہاری منجلی پھپھو ہیں۔ ان کا ایک ہی بیٹا ہے جو آج کل اپنے ماموں کے پاس اسلام آباد گیا ہوا ہے۔ ان کے شوہر اور گھر بار کے بارے میں دادا جی نے کوئی تفصیل نہیں بتائی اور نہ ہی وہ خود سے کوئی سوال کر سکی تھی۔ البتہ دادی جان کے بارے میں اس نے خود سے پوچھا تھا، اور ان کے بارے میں بتاتے ہوئے دادا جی نے اس کے ابو کا ذکر بھی کیا۔ تمہارے ابو کے انتقال کے 2 ماہ بعد ہی تمہاری دادی کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ نیک بخت جوان بیٹے کا صدمہ برداشت نہیں کر پائی تھیں، فوراً بستر سے جا لگیں اور 2 ماہ بعد ہی اس سے جا ملی۔ اس وقت دادا کی آنکھوں میں آنسو تھے جو چھلک کر رخساروں سے ڈھلکتے ہوئے ان کی گود میں گرنے لگے تھے۔ پھر وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لے کر بولے تھے، تم ہو بہو شہباز کی تصویر تو نہیں ہو، لیکن اس سے تھوڑی بہت مشابہت ضرور رکھتی ہو، اور تمہارے اندر جو اس کا لہو گردش کر رہا ہے تو اس کی مہک سے میری حویلی کے دور و دیوار بھی کھل اٹھے ہیں، بالکل اسی طرح شہباز کی آمد پر کھل اٹھتے تھے۔ انہوں نے ایک بار پھر اسے اپنے سینے سے بھینچ لیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اسے آرام کے لیے اس کے کمرے میں بھیج دیا جہاں پچھلے 2 گھنٹے سے وہ ایک ہی جگہ پر گمسم سی بیٹھی تھی۔ اصل میں یہاں آنے سے پہلے اظہر بھائی نے جس طرح ابو کی موت کا ذمہ دار دادا جی کو ٹھہرایا تھا اور پھر اسے بھی خوفزدہ کرنے کی کوشش کی تھی، تو وہ انہی باتوں کی روشنی میں سب کا رد عمل ڈھونڈتی
پھر رہی تھی، لیکن اس کے برعکس جس محبت سے سب لوگ ملے تھے، اس سے وہ نہ صرف حیران تھی بلکہ اب تو یہ سوچ رہی تھی کہ اظہر بھائی نے اس کے ساتھ ایسا مذاق کیوں کیا۔ بی بی، کسی ملازمہ نے دروازے پر دستک دے کر اسے متوجہ کیا تو وہ چونک کر اس طرف دیکھنے لگی۔ آپ شربت پئیں گی یا چائے؟ چائے، اور ذرا جلدی لانا، اس نے کچھ تھکے ہوئے لہجے میں کہا، پھر بالوں میں انگلیاں پھنسا کر ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اپنا جائزہ لینے کو ذرا سی گردن موڑی تو نظر ابو جی کے فریم شدہ تصویر پر ٹھہر گئی، جو اس کی موجودگی سے بے نیاز اپنی بھرپور جوانی میں مسکرا رہے تھے۔ وہ فوراً اٹھ کر اس طرف آ گئی اور تصویر اٹھا کر دیکھنے لگی۔ امی کے پاس بھی اس نے ابو کی 2-3 تصویریں دیکھی تھیں، لیکن ان میں ایسی کوئی بھی نہیں تھی۔ ایک خوبصورت مسکراہٹ جسے کیمرے کی آنکھ نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا تھا۔ وہ بے خود سی ہو گئی، پھر بے اختیار اپنے ہونٹ تصویر کی پیشانی پر رکھ دیے۔ چپ چاپ کتنے موتی دروازے پر آہٹ سن کر وہ سنبھل گئی، تصویر کو دوبارہ اسی جگہ رکھ کر پلٹ کر دیکھا۔ ایک ملازمہ چائے لیے کھڑی تھی۔ کیا یہ کمرہ میرے ابو کا تھا؟ اس کے ہاتھ سے کپ لیتے ہوئے پوچھنے لگی۔ جی۔ کیا تم نے میرے ابو کو دیکھا تھا؟ جی، پر اس وقت میں بہت چھوٹی تھی، البتہ میری ماں بتاتی ہیں وہ بہت اچھے آدمی تھے۔ پھر وہ اس کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بولی، یہ انہی کا کمرہ ہے اور یہاں ہر چیز انہی کی رکھی ہوئی ہے۔ اچھا، اس نے جیسے کمرے کا جائزہ لینے لگی اور بے اختیار ایک ایک چیز کو کے پاس رک کر اسے چھو کر دیکھتی، پھر ڈریسنگ ٹیبل پر سجی ساری چیزیں اس نے اٹھا کر دیکھی۔ پرفیوم میں زیادہ تعداد تو فگارو کی تھی، جسے دیکھ کر وہ ہلکے سے مسکرائی، کیونکہ یہی سحر آپی بھی استعمال کرتی تھیں، اور سحر آپی کا خیال آتے ہی اس نے بے قرار سی ہو کر ابو کی تصویر کی طرف دیکھا، پھر دبی ہوئی آواز میں کہا، سحر آپی، ابو جی مجھ سے کچھ کہا؟ ملازمہ کی آواز سن کر چونکی، پھر پلٹی، خالی کپ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، نہیں تم جاؤ۔ ملازمہ چلی گئی تو وہ کچھ دیر لیٹنے کے غرض سے بیڈ تک آئی، پھر اپنے بیگ پر نظر پڑی تو سوچا پہلے کپڑے الماری میں رکھ دے۔ فوراً اپنی سوچ پر عمل کرتے ہوئے بیگ اٹھا کر الماری کے پاس آئی، اور جب الماری کھولی تو اس میں پہلے سے کپڑے موجود تھے۔ وہ سمجھ گئی یہ سب اس کے ابو کے ہوں گے، تب وہ بہت احتیاط سے ان کے کپڑوں کے ساتھ اپنے کپڑے رکھنے لگی۔ ایک کے بعد دوسرا سوٹ بیگ سے نکالا تو ساتھ ہی کاغذ ہاتھ لگ گیا۔ یہ کیا ہے؟ ہلکے سے بڑبڑاتے ہوئے سوٹ رکھ کر کاغذ کھول کر دیکھنے لگی۔ ہزاروں میں رہ لو مگر میری جان، یہ سطریں ایک ایک کر کے تم کو جب چھوڑ جائیں تو لوٹ آنا۔ کون ہے؟ اس نے حیران ہو کر سوچا اور آگے پڑھنے کے بجائے کاغذ الٹ پلٹ کر لکھنے والے کا نام تلاش کرنے لگی، لیکن کہیں کوئی نام نہیں تھا۔ تب بے دلی سے کاغذ دوبارہ بیگ میں ڈال دیا اور پورا بیگ نچلے خانے میں رکھ کر الماری بند کر دی۔ پھر آ کر بیڈ پر لیٹی تو مسافروں کی تھکن غالب آ گئی اور جلد ہی نیند نے آ لیا۔ وہ بہت دیر تک سوتی رہی تھی۔ جس وقت اس کی آنکھ کھلی کمرے میں ملک جیسا اندھیرا تھا۔ اس نے فوراً اٹھ کر کھڑکی سے پردہ سرکا کر دیکھا، شام رخصت ہو رہی تھی۔ اپنے آپ میں عجیب سا محسوس کرتی ہوئی الماری سے ایک سوٹ نکال کر باتھ روم میں گھس گئی۔ گو کہ فضا میں خنکی سی تھی، پھر بھی اس نے شاور لے لیا، پھر جلدی جلدی گیلے بالوں کو سلجھا کر ہیئر بینڈ میں قید کیا۔ دوپٹہ سر پر اوڑھتی ہوئی کمرے سے نکل آئی۔ گیلری سے ہال کمرے میں آئی تو منجلی پھپھو کے ساتھ تائی جی آ گئیں۔ اس نے سر کو قدرے خم دے کر پھپھو جی کو سلام کیا۔ جواب میں انہوں نے جیتے رہو کہہ کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ تم بہت دیر تک سوتی رہیں، تائی جی مسکراہٹ سے بولی تھیں۔ ہاں، کسی نے مجھے اٹھایا نہیں، میں نے کہا تھا لیکن پھپھو جی نے منع کر دیا۔ تم تھکی ہوئی تھیں، لیکن اب رات میں نیند نہیں آئے گی۔ یہ تو ہے، خیر کوئی بات نہیں، میں تمہیں کمپنی دوں گی۔ اچھی بات ہے، اسے مسکرا کر جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے بولی۔ مجھے آپ سب سے ملنے کا بہت شوق تھا، کیونکہ امی اکثر آپ سب کا ذکر کرتی تھیں۔ تمہاری ماں کیسے ہمارا ذکر کرتی ہیں؟ وہ کبھی ہم سے ملی نہ کبھی ہمیں دیکھا۔ پھپھو جی کا لہجہ بڑا عجیب سا تھا، جسے محسوس کرنے کے باوجود بھی نظر انداز کر کے بولی، یقیناً ابو جی نے انہیں آپ سب کے بارے میں تفصیل سے بتایا ہوگا۔ ہاں، شہباز بھائی کے نام پر ایک آہا پھپھو جی کے سینے سے خارج ہوئی، پھر وہ فوراً ہی دونوں بھتیجیوں کے درمیان سے اٹھ کر چلی گئیں۔ کچھ دیر کے لیے یکدم خاموشی چھا گئی، پھر شاور بولی تو کہنے لگی، اصل میں پھپھو جی شہباز چچا کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھی، اور امی بتاتی ہیں دونوں میں بہن بھائی کی محبت کے علاوہ دوسری بھی بہت تھی۔ اور پھر شاور پتہ نہیں کیا کہنے جا رہی تھی کہ یکدم زبان دانتوں میں دبا کر بات روک لی۔ اس نے دیکھا تو فوراً موضوع بدلتے ہوئے بولی، یہ بتاؤ تمہارے کیا مشاغل ہیں؟ پڑھ چکی ہو یا ابھی پڑھ رہی ہو؟ بی اے کا امتحان دیا ہے، رزلٹ کا انتظار ہے۔ اس نے بھی موضوع تبدیل ہونے پر اطمینان کا سانس لیا۔ اس کے بعد کیا ارادہ ہے؟ جاب کروں گی۔ کیوں؟ شناور حیرت کے ساتھ ہنسی، میرا مطلب ہے تمہیں جاب کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت تو ہے، وہ اس طرح سنجیدگی سے بولی، ہم شروع سے ماموں جان کے ساتھ رہ رہے ہیں اور اب میں چاہتی ہوں اپنے لیے خود کچھ کروں۔ یہ تو اچھی بات ہے، لیکن اب تمہیں خود کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ تم دادا جی کے پاس جو آ گئی ہو۔ دادا جی؟
لیکن میں ہمیشہ کے لیے تو نہیں آئی۔ وہ اس کی بات کاٹ کر فوراً بولی، پھر شناور سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ میرا مطلب ہے کہ کیا تم واپس چلی جاؤ گی؟ اچھا۔ شناور پھر کچھ کہنا چاہتی تھی کہ ملازمہ نے آ کر کھانے کی اطلاع دی۔ چلو پہلے کھانا کھا لیں۔ وہ اٹھی تو وہ بھی اس کے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی۔ ڈائننگ ہال میں دادا جی موجود نہیں تھے۔ اس نے سرگوشی میں شناور سے ان کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا وہ رات کا کھانا نہیں کھاتے۔ سب خاموشی سے کھانا کھا کر اٹھے۔ وہ سب سے پہلے اٹھی تو تائی جی اس سے کہنے لگیں، ابا جی نے کہا تھا تم کھانے کے بعد ان کے کمرے میں چلی جانا۔ جی بہتر۔ وہ وہاں سے نکلی تو ملازمہ کی رہنمائی میں دادا جی کے پاس آ گئی۔ آؤ بیٹا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھاتے ہوئے بولے، میں نے جب تمہارے بارے میں پوچھا معلوم ہوا سو رہی ہو۔ جی۔ وہ گہری نیند آ گئی تھی، اپنے گھر آئی ہو نا اس لیے۔ پھر وہ ان سے کیوں چھپائے؟ قدرے جھجک کر بولی، سحر آپی خوش نہیں ہیں؟ کیوں؟ خیر تو ہے، اصل میں امی اور سحر آپی مجھے کچھ نہیں بتاتی، لیکن مجھے لگتا ہے سحر آپی خوش نہیں ہیں۔ اس نے دانستہ گول مول سا جواب دیا۔ کیا نام ہے لڑکے کا اور کیا کام کرتا ہے؟ جواد بھائی کسی پرائیویٹ کمپنی میں ہے، اس کا پتہ لکھوا دینا مجھے، میں دیکھ لوں گا، انہوں نے اطمینان سے کہا، اور وہ بوکھلا گئی۔ آپ دادا جی؟ ہاں میں دادا ہوں سحر کا، میں اس کی خبر گیری نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ کیا خوب، اس نے سوچا، اب تک تو جیسے آپ ہی خبر گیری کرتے رہے ہیں۔ تم فکر مت کرو۔ اسے سوچتا دیکھ کر پتہ نہیں کیا سمجھے، اس کا کندھا تھپ تھپا کر کہنے لگے، میں سب ٹھیک کر لوں گا۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی، تمہاری ماں کی غلطی ہے، کم از کم ہمیں شادی میں ہی بلا لیتی، اور پھر میں تو کہتا ہوں جب گھر میں لڑکے موجود تھے تو باہر لڑکی بیانے کی کیا ضرورت تھی؟ قدرے توقف کے بعد کہنے لگے، خیر ایسی غلطی ہم اسے دوبارہ کرنے نہیں دیں گے۔ وہ ان کا اشارہ سمجھ کر دل ملا گئی۔ جو شام ڈھلتے ہی اپنی اپنی پناہ گاہوں کو لوٹتے ہیں، اگر وہ پنچھی کبھی کوئی داستان سنائیں تو لوٹ آنا۔ کون؟ وہ چونکی اور یکدم سر جھٹک کر کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ اسے یکدم اٹھتے دیکھ کر دادا جی قدرے حیرت سے پوچھنے لگے، کچھ نہیں، اب آپ آرام کریں۔ میں تو آرام کر لوں گا، یہ بتاؤ تم جو ساری دوپہر سوتی رہی ہو اب نیند نہ آنے کی صورت میں کیا کرو گی؟ وہ بہت دوستانہ لہجے میں پوچھ رہے تھے، اور وہ سوچتے ہوئے بولی، ابو جی کی الماری سے کوئی اچھی سی کتاب لے لوں گی۔ اچھی بات ہے، اور اگر کتاب پڑھنے میں طبیعت نہ لگے تو شناور سے کہو ٹی وی اور وی سی آر تمہارے کمرے میں رکھوا دے۔ اس نے دیکھا تو کہنے لگے، میں اچھی فلم دیکھنے سے منع نہیں کرتا، میں بھی اچھی فلمیں دیکھتا ہوں۔ وہ مسکرا دی، شب بخیر کہہ کر کمرے سے نکل آئی۔ پھر جب دادا جی نے خود ہی فلم دیکھنے کی اجازت دے دی تھی تو وہ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے شناور کا کمرہ ڈھونڈنے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کا کمرہ کون سا ہے، اور یوں ہی ہر کمرے میں جھانکتے پھرنا اسے اچھا نہیں لگا، اس لیے ہال کمرے میں رک کر وہ کسی کے اس طرف آنے کا انتظار کرنے لگی تاکہ پوچھ سکے۔ پیچھے سے کسی نے اس کے کان میں زور سے ہاؤ کی آواز نکالی تو وہ اچھل کر 2 قدم آگے بڑھی، پھر پلٹ کر دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں کون تھا، اور جو کوئی بھی تھا وہ بھی اسے دیکھ کر گڑبڑا گیا تھا۔ آئی ایم سوری، میں سمجھا تھا۔ وہ اپنی حرکت کی معذرت کرتے ہوئے وضاحت کرنے لگا۔ وہ خاموش رہی اور یوں ہی 2 قدم مزید پیچھے ہٹ گئی۔ ویسے آپ ہیں کون؟ مہرو، وہ اسی قدر کہہ سکی تھی۔ مہرو، وہ خوشگوار حیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا، ارے وہی مہرو جس نے پچھلے جنم میں میرے کبوتر اڑائے تھے، کیا یاد نہیں؟ جب میں نے پوچھا تھا مہرو میرا کبوتر کیسے اڑا، اور تم نے دوسرا کبوتر اڑاتے ہوئے کہا تھا ایسے۔ وہ نان سینس کہہ کر ہٹنے لگی کہ وہ سامنے آ گیا، اور میں ملک شہباز کی دختر نیک اختر، وہ ہو بہو اس جیسی آواز نکالنے کے بعد بولا، پھر تو بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر، مدتوں سے آپ کی راہ دیکھ رہے تھے ہم۔ میری؟ وہ اپنی طرف اشارہ کر کے بوکھلائی سی، جی، اور اب تو آنکھیں پتھرانے لگی تھیں۔ پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ پلٹ کر اپنے کمرے میں جانے لگی کہ پھپھو جی کو آتے دیکھ کر رک گئی، اور دوسرے پر وہ امی کہہ کر ان سے لپٹ گیا تھا۔ کچھ تو خیال کرو پھپھو جی نے بمشکل اپنے آپ کو اس کی گرفت سے چھڑایا، پھر اس سے کہنے لگیں، مہرو یہ میرا بیٹا ہے جہانگیر، اور جہانگیر یہ وہی لڑکی ہے نا جس کا تم بہت ذکر کیا کرتے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر مانی خیز مسکراہٹ تھی جسے وہ تو نہیں سمجھی، پھپھو جی شاید سمجھ گئی تھیں۔ جب یہ اس بات میں سر ہلا رہی تھیں وہ کچھ کنفیوز سی ہو گئی۔ یہاں آئے تیسرا چوتھا دن تھا، اور سب کی اتنی محبتوں کے باوجود وہ بہت زیادہ دن یہاں رہنا نہیں چاہتی تھی، اور اتنی جلدی اپنی واپسی کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتی تھی، جبکہ اب اسے امی بہت یاد آ رہی تھیں۔ ساتھ ہی یہ بھی خیال کہ اس کے یہاں آنے پر پتہ نہیں مومانی جان انہیں کیا کیا باتیں سناتی ہوں گی، کیونکہ وہ تو جب سے اس نے اپنے یہاں آنے کا ذکر کیا تھا تب بھی طنزیہ سی گفتگو کرنے لگی تھیں۔ انہوں نے کہا تھا جا تو رہی ہو اپنے دادا جان کے پاس، ان سے کہنا تمہارے باپ کی جاگیر تمہارے نام لکھ دیں، پھر اس سے اپنے اور شہر کے لیے خوشیاں خرید لینا۔ جہانگیر اور خوشیاں۔ وہ اس وقت پچھلی طرف کے لان میں ٹہل رہی تھی۔ مومانی جان کی بات یاد آئی تو استہزائیہ سی ہنسی اس کے ہونٹوں کو چھو گئی۔ بڑھتے ہوئے قدموں کو اس نے وہیں روک دیا اور سر اونچا کر کے سنگ مرمر سے بنی اس بلند و بالا عمارت کو دیکھنے لگی، جس کے مکین بظاہر بہت مطمئن اور خوش و خرم نظر آتے تھے۔
پتہ نہیں یہ لوگ واقعی اتنے خوش ہیں، اس نے سوچا، اور وہیں دیکھتے دیکھتے پہلی بار شدت سے اپنی کمائیگی کا احساس ہونے لگا تھا کہ اسی کی فرد ہوتے ہوئے وہ محروم کیوں ہیں۔ پھر سحر آپی کو جب عاد کے ساتھ ملتی، اپنی سوچوں میں اس قدر محو تھی کہ جہانگیر کے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ میں تمہیں سارے گھر میں ڈھونڈ لایا ہوں، اس کے سامنے بیٹھتا ہوا وہ پھر سے بولا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ یوں کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے شرارت سے مسکرایا۔ کچھ نہیں، وہ سر جھکا کر گھاس کے تنکے نوچتی رہی، جیسے اپنے آپ سے لڑنے لگی۔ لگتا ہے تم یہاں آ کر خوش نہیں ہو۔ نہیں، مجھے یہاں آ کر خوشی ہوئی، لیکن اب میں واپس جانا چاہتی ہوں، وہ آہستگی سے بولی۔ ارے اتنی جلدی؟ اصل میں امی سے کبھی الگ نہیں ہوئی، اور یہ 3-4 دنوں کی دوری مجھے صدیوں پر محیط لگ رہی ہے۔ پھر بھی اتنی جلدی تمہاری واپسی ممکن نہیں ہے، کیوں؟ وہ پھر سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی، اور بے ساختہ دونوں ابروؤں کے درمیان شکن کھنچ گئی تھی۔ ظاہر ہے تم پہلی بار یہاں آئی ہو، اور ہم تو کبھی غیروں کی بھی اتنی جلدی نہیں جانے دیا کرتے، اس سے ہماری مہمان نوازی پر حرف آتا ہے۔ فکر مت کرو، میں تمہاری مہمان نوازی کو بہت اچھے چرچے کروں گی۔ اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اور چند قدم ہی چلی تھی کہ وہ ایک ہی جست میں سامنے آ گیا۔ سنو، کیا صرف مہمان نوازی کے چرچے کرو گی؟ پھر وہ بے ساختہ مسکراہٹ بمشکل روک کر سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ بیچارے میزبان کا بھی کہیں کوئی ذکر ہوگا یا نہیں؟ دونوں کا کروں گی، وہ ہنستی ہوئی تیز قدموں سے اندر چلی آئی۔ تو پھر پہلے مرحلے پر پھپھو جی سے سامنا ہو گیا۔ وہ اسے دیکھتے ہی پوچھنے لگی، تم نے جہانگیر کو تو نہیں دیکھا؟ جی، وہ لان میں ہے، میرے ساتھ تھا، پھپھو جی نے مسکرا کر پوچھا تھا، لیکن ان کے لہجے میں پتہ نہیں کیا تھا کہ اسے اپنی دھڑکنیں رکتی سی لگی۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ پتہ نہیں کیا سوچتی ہوں گی پھپھو جی، اس نے سوچا، اور کتنی دیر تک اپنے آپ میں بڑا عجیب سا محسوس کرتی رہی تھی۔ پھر رات کے کھانے کے بعد وہ دادا جی کے پاس آ بیٹھی۔ پہلے یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی، پھر کچھ جھجکتے ہوئے بولی، دادا جی، میں اب واپس جانا چاہتی ہوں۔ اتنی جلدی؟ جہانگیر کی طرح انہوں نے بھی یہی کہا۔ میں امی سے یہی کہہ کر آئی تھی کہ جلدی آ جاؤں گی۔ اس نے جلدی جانے کی وجہ بیان کی، پھر کہنے لگی، اصل میں سحر آپی کی شادی ہو جانے سے امی کچھ اکیلی سی ہو گئی ہیں، پھر میں بھی یہاں آ گئی ہوں، وہ پریشان ہو جائیں گی۔ کیوں؟ کیا گھر میں اور لوگ نہیں ہیں؟ میرا مطلب ہے تمہارے ماموں اور ان کے بال بچے، وہ سب تو ہیں، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آیا کیا کہے۔ بیٹا، اگر تم اپنی ماں کے لیے اداس ہو تو ہم اسے بھی یہیں بلا لیتے ہیں۔ انہوں نے بے ساختہ بات کہی کہ وہ کتنی دیر تک ان کی طرف دیکھتی رہی، جیسے اسے یقین نہ آیا ہو۔ پھر کچھ الجھ کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، مشکل ہے؟ کیا مشکل ہے؟ میرا مطلب ہے جب ابو جی کی زندگی میں یہاں نہیں آئیں تو اب کیسے آ سکتی ہیں؟ اس کی بات کے جواب میں وہ پل بھر کچھ نہیں کہہ سکے، تو وہ ڈرتے ڈرتے بولی، انہیں اس کے بعد ناگوار تو نہیں گزری؟ ان کے چہرے پر ناگواری کے آثار تو نہیں تھے، البتہ انداز سوچتا ہوا تھا۔ کافی دیر بعد کہنے لگے، اب جب کبھی میں تنہائی میں سوچتا ہوں تو احساس ہوتا ہے کہ غلطی مجھ سے ہی ہوئی تھی۔ اس وقت میرے پیش نظر صرف اپنی بیٹی کی ذات، اس کا گھر اور اس کی خوشیاں تھیں۔ شہباز کیا چاہتا ہے اس سے مجھے کوئی غرض نہیں تھی، اور پھر اسے میں نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا کہ شہباز نے ایک تو غیر برادری میں اپنے سے کمتر لڑکی سے، دوسری میری مرضی کے خلاف نکاح کر لیا ہے، اور میں نے اپنے زوم میں اس پر حویلی کے دروازے بند کر دیے، لیکن ہاتھ تو پھر بھی کچھ نہیں آیا، البتہ دل پر گہرے زخم ضرور لگے۔ شہباز کا قتل، پھر بیٹی کا گھر اجڑا، اس کے بعد تمہاری دادی۔ وہ ذرا دیر کو خاموش ہوئے تھے، اور ذرا سی دیر کی خاموشی میں اس کا ذہن کتنی بہت ساری باتیں ایک ساتھ سوچ گیا۔ بچپن کی منگنی کو ٹھکرا کر امی سے شادی، پھر پھپھو جی کا گھر بچانے کے لیے ضروری تھا کہ ابو جی امی کو چھوڑ کر اپنی بچپن کی منگیتر یعنی ان کی نند سے شادی کرتے، اور جب ابو جی اس کے لیے تیار نہیں ہوئے تو امی کو راستے سے ہٹانے کی سازش، اور سازش کا شکار ابو جی۔ اس کے اندر باہر ایک محشر برپا ہو گیا، بے پناہ شور، اور اس شور میں نمایاں آواز اظہر بھائی کی تھی۔ ہمارا خیال ہے وہ آدمی تمہارے دادا جی کے بھیجے ہوئے تھے، وہ پھپھو جان سحر اور تمہیں راستے سے ہٹانا چاہتے تھے، لیکن اندازوں کی غلطی سے تمہارے ابو نشانہ بن گئے۔ میرے خدا، ہمگیر سناٹوں کا راج ہو گیا، اور وہ سانس روکے ایک ٹک دادا جی کو دیکھتی رہ گئی۔ دل چاہا ایک زوردار قہقہے کے ساتھ سب کو اکٹھا کرے، اور پھر سامنے بیٹھے شخص کی عمر کا خیال کیے بغیر اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر کہے، میری ماں کے سر پر بیوگی کی چادر ڈالنے والا یہی ہے ہمارے سروں سے صاحبان چھیننے والا۔ اس کا انصاف کرو۔ اگر اس وقت دادا جان گویا ہوئے، میں غصے کے بجائے مصلحت اور اندیشی سے کام لیتا تو اتنے گہرے زخم نہ لگتے۔ بیٹی کا گھر بچانے کی ہی بات تھی تو شہباز کے بعد شجاع موجود تھا، میں اس کے ساتھ اس لڑکی کی شادی کر دیتا، لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ غصے میں انسان کی مت ماری جاتی ہے، تو میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔
یہ ساری باتیں تو اس وقت سمجھ میں آئیں جب شہباز ان کی آواز بھرا گئی تھی، شاید اس لیے وہ خاموش ہو گئے، اور وہ جو ان کے لیے دل میں بے پناہ نفرت لیے بیٹھی تھی بمشکل اپنے آپ کو سنبھال کر بولی، آپ جانتے ہیں ابو جی کو کس نے قتل کیا؟ یہ سوال ان کے لیے شاید غیر متوقع نہیں تھا، اس لیے کوئی نیا تاثر ان کے چہرے پر نہیں ابھرا، البتہ کچھ دیر خاموش ضرور رہے، پھر اسی طرح نفی میں سر ہلانے لگے۔ آپ نے جاننے، میرا مطلب ہے قاتلوں کا سراغ لگانے کی کوشش نہیں کی؟ بہت کوشش کی، لیکن کچھ معلوم نہیں ہو سکا، کون لوگ تھے اور شہباز سے کیا دشمنی تھی؟ آپ کو کسی پر شبہ تو ہوا ہوگا؟ شبہ تو نہیں، یقین۔ کس پر؟ وہ بے صبری کا مظاہرہ کر گئی، اپنے آپ پر۔ ان کے اطمینان پر وہ پہلے حیران ہوئی۔ وہ کہہ رہے تھے اس لیے کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا، اگر میں شہباز کی خوشی کی خاطر اس کی بیوی اور بچیوں کو گھر لے آتا تو کسی کی مجال نہیں تھی اس پر ہاتھ ڈالنے کی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ امی سہراپی اور مجھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی ہو، لیکن غلطی سے ابو جی، وہ ان پر نظریں جما کر بولی تھی، جب ہی ان کا چونکنا چھپا نہیں رہ سکا، پھر فوراً سنبھل کر کہنے لگے، اس نہج پر بھی ہم نے سوچا تھا، لیکن کوئی سراغ نہیں ملا۔ بہرحال وہ طویل سانس لے کر خاموش ہو گئے، تو وہ کچھ دیر تک ان کی طرف دیکھتی رہی، پھر اٹھتے ہوئے بولی، مجھے واپس چھوڑنے کون جائے گا؟ کوئی بھی، اور اگر کہو تو میں خود چھوڑ دوں گا، لیکن بیٹا ابھی نہیں، ابھی کچھ عرصہ تم یہیں رہو۔ نہیں دادا جی، میں اب مزید یہاں نہیں رک سکتی، یکدم سے اجنبی ہو گئی۔ اچھی بات ہے، جیسے تم خوش رہو۔ دادا جی مسکرائے، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ بٹھاتے ہوئے پوچھنے لگے، صرف امی کی وجہ سے جانا چاہتی ہو یا کوئی اور بات بھی ہے؟ اور باتیں بھی ہیں، امی پر مقدر کی گئی، مجھے ان کے ازالے کے لیے بہت کچھ کرنا ہے، اور یہاں رہ کر وقت برباد کرنے سے بہتر ہے کہ میں جا کر اپنی کوششیں تیز تر کر دوں۔ کیا کرو گی تم؟ وہ دلچسپی سے پوچھنے لگے۔ آپ کچھ غلط کہہ گئے، غالباً آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ بے ساختہ ہنس پڑے، پھر اس کی پیشانی چوم کر بولے، میں جانتا ہوں تم بہت بہادر ہو، اب آگے یہ مت کہہ دیجیے گا اپنے باپ کی طرح۔ کیوں؟ کیا تم اس سے انکار کرو گی؟ نہیں۔ پھر اٹھتے ہوئے بولی، کل چلیں گے، جیسے تم کہو۔ انہوں نے رضامندی ظاہر کی تو وہ انہیں شب بخیر کہہ کر اپنے کمرے میں آ گئی، اور وہ تنہا نہیں تھی، ایک انجانا سا خوف اس کے ساتھ ساتھ آیا تھا۔ کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو؟ نہیں، میں یقین نہیں کر سکتی۔ اس نے اظہر بھائی کی بات کو جھٹلایا تھا، اور اب جیسے سب سے بڑا سچ یہی تھا، اسے ادھر ادھر دیواروں سے وحشت سی ہونے لگی تھی۔ گزشتہ 2 دنوں میں اس کمرے میں تنہا بیٹھ کر اس نے کیا کچھ نہ سوچا تھا۔ وقت کا پہیہ الٹا چلا کر ان دنوں کی اس کمرے میں سنیپ لائی تھی جب ابو کا ساتھ تھا، اور اب وہ ابو جی کی تصویر بھی یہاں چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ اسی وقت اسے اٹھا کر اپنے بیگ میں رکھنے لگی کہ پھر وہی طے شدہ کاغذ ہاتھ میں آ گیا۔ نئے زمانے کی رتیں، کڑی دھوپ، چلچلاتی دوپہریں جب ڈھل جاتے ہیں، تمہارے خوابوں کے بند کمرے میں آئیں تو لوٹ آنا۔ اس وقت وہ اس تحریر میں نہیں الجھ سکی، جلدی جلدی اپنے کپڑوں کے ساتھ ابو جی کی کچھ چیزیں بھی بیگ میں بند کیں اور اپنے تئیں صبح واپسی کی تیاری مکمل کر لی۔ لیکن صبح ناشتے کی ٹیبل پر اسے معلوم ہوا کہ دادا جی نماز کے بعد ہی زمینوں پر چلے گئے ہیں، اور جاتے ہوئے وہ خاص طور سے تاکید کر کے گئے ہیں کہ ان کی واپسی تک وہ یہیں رہے۔ اس نے بے حد جھنجھلا کر پوچھا، کب تک آئیں گے دادا جی؟ آ جائیں گے، تمہیں اتنی جلدی کیا ہے؟ اسے امی یاد آ رہی ہیں، پھپھو جی سختی سے کہتی ہوئی ڈائننگ ہال سے نکل آئیں۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے پیچھے آ گیا، نرمی سے بولا، اچھا چلو موڈ ٹھیک کرو، تمہیں کہیں گھما لاؤں۔ اسے اچانک کل شام کا پھپھو جی کا لہجہ یاد آیا تو صاف انکار کر دیا، نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی، چلو چلو، میں بہت کم کسی کو ایسی آفر کرتا ہوں۔ پھر بھی نہیں؟ کیا نہیں؟ پھپھو جی اس طرف آ رہی تھیں، اس کی بات سن کر پوچھنے لگیں، تو وہ فوراً بولا، میں اسے کہہ رہا ہوں تمہیں کہیں گھما لاؤں، لیکن یہ انکار کر رہی ہے۔ کیوں؟ انہوں نے اس کی طرف دیکھا، پھر خود ہی کہنے لگیں، چلی جاؤ، گھر میں بیٹھے بیٹھے بور ہو گئی ہوگی، کچھ بہل جاؤ گی۔ جی وہ کوئی عذر تراشنا چاہتی تھی کہ وہ اس کی کلائی تھام کر کھینچتا ہوا بولا، چلو کم از کم امی کی بات تو مان لو، شناور کو بھی ساتھ لے لو نا۔ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، وہ نہیں جی، جائے گی۔ وہ اسے اس طرح ہی کھینچتا ہوا تقریباً باہر تک لایا۔ گیٹ کے سامنے 2 گاڑیاں اور ایک جیپ کھڑی تھی، اس نے جیپ کا انتخاب کیا اور پہلے اسے بٹھا کر پھر خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ اب تو موڈ ٹھیک کر لو۔ انجن سٹارٹ کر کے جھٹکے سے آگے بڑھا۔ وہ بولا، میرے موڈ بالکل خراب نہیں ہے، بس میری شکل ہی ایسی ہے۔ اچھا، وہ خوش دلی سے ہنسا، پھر مختلف جگہوں پر گھومتے ہوئے دوپہر کے قریب وہ اسے ریسٹ ہاؤس میں لے آیا۔ اس کے ساتھ آتے ہوئے واقعی اس کا موڈ ٹھیک نہیں تھا، لیکن دلکش قدرتی مناظر اور ماحول کی خوبصورتی نے بہت جلد اس کے اندر ایک خوشگوار سے احساس کو بیدار کر دیا تھا کہ وہ نہ صرف اس سے باتیں کرنے لگی تھی بلکہ بات بات پر کھلکھلانے بھی لگی تھی۔ اور ریسٹ ہاؤس آنے تک تو جیسے مدتوں سے ساتھ چلے آ رہے ہوں۔ بابا! درمیانی کمرے میں رک کر اس نے اونچی آواز میں پکارا۔
تو فوراً ہی برآمدے کی طرف سے ایک بوڑھا ملازم بھاگا چلا آیا۔ بابا، یہ مہرو ہے، شہباز ماموں کی بیٹی۔ اپنے شہباز سائیں کی؟ بابا نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات میں اسے دیکھا، پھر بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ بابا، ہمیں بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھانے کو ملے گا؟ وہ صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھتے ہوئے بولا، پھر فوراً جھک کر شوز اتارنے لگا۔ کھانا بھی ہے، چائے بھی لاتا ہوں۔ بابا چلے گئے تو وہ اس سے مخاطب ہوا، کھڑی کیوں ہو، بیٹھو نا، یا اگر منہ ہاتھ دھونا ہو تو؟ ہاں، منہ دھوؤں گی۔ اس کے ساتھ ہی وہ باتھ روم میں چلی گئی۔ منہ ہاتھ دھو کر واپس آئی تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھا، البتہ بابا قالین پر کھیس بچھانے کے بعد اس پر دسترخوان بچھا رہے تھے۔ جہانگیر کہاں ہے؟ وہ کھیس پر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ چشمے کی طرف جا رہے ہیں، شاید ہاتھ منہ دھونے گئے ہوں۔ پھر دسترخوان ٹھیک ٹھاک کر کے اس کی طرف دیکھا تو چپ چاپ دیکھے گئے کہ وہ نروس سی ہو گئی۔ لا تعلق نظر آنے کی کوشش میں گردن موڑ کر کھڑکی سے باہر نظریں دوڑانے لگی۔ سنو بیٹا، بہت دھیمی آواز میں انہوں نے پکارا تو وہ خاصی لاپرواہی سے متوجہ ہوئی۔ تم یہاں کیوں آئی؟ میرا مطلب ہے بڑے سائیں کی حویلی میں۔ کیوں؟ کیا میں نہیں آ سکتی تھی؟ وہ بہت الجھ کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ نہیں آ سکتی تھیں، اب آ ہی گئی ہو تو فوراً واپس چلی جاؤ۔ کیوں؟ اس نے نامعلوم خوف میں گھر کر پوچھا۔ تمہارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے، بس اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ آپ کچھ نہ بھی کہیں تب بھی میں جان گئی ہوں کہ… جہانگیر کو آتے دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی اور بابا اٹھ کر کچن کی طرف چلے گئے۔ پھر کھانا کھاتے ہی وہ واپسی کے لیے ضد کرنے لگی۔ وہ کہتا رہ گیا کہ کم از کم فارم تو دیکھ لو، لیکن وہ نہیں مانی اور اس سے پہلے ہی آ کر جیپ میں بیٹھ گئی۔ تم بہت ضدی ہو۔ وہ ہار مان کر اس کے برابر آ بیٹھا، پھر کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد بولا، ویسے مجھے ضدی لڑکیاں اچھی لگتی ہیں، اور تم تو خیر پہلی نظر میں اچھی لگی تھیں۔ وہ انسنی کر کے دوسری طرف دیکھنے لگی۔ سنو، مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ متوجہ ہوئی اور بے حد خاموشی سے اس کی طرف دیکھا، تو پھر بے خیالی میں دیکھے گئی اور وہ پتہ نہیں کیا سمجھا، شوق سے بولا، دیکھ لو، ٹھیک ٹھاک بندہ ہوں، بلکہ اچھا خاصا ہینڈسم۔ وہ سنبھل گئی اور قدرے دماغ سے نظروں کا زاویہ بدلتے ہوئے بولی، میرے لیے ظاہری خوبصورتی اہمیت نہیں رکھتی، فکر مت کرو، جیسا میرا ظاہر ہے ویسا ہی باطن۔ یہ تو تم خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہو نا، جس سے چاہو تصدیق کر لو۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ اس کا مطلب ہے نہیں۔ تم جو اس کی پوری بات سنے بغیر فوراً بولی، وہ تم انکار کر رہی ہو؟ ہاں، کہہ کر بات ہی ختم کر دی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ اس کا رد عمل کیا ہوگا، اور اس وقت جب کہ مکمل طور پر اس کے رحم و کرم پر تھی تو اپنے لیے فرار یا دفاع کی کوئی صورت نہ دیکھ کر مصلحت سے کام لیتے ہوئے بولی، نہ انکار نہ اقرار۔ کیا مطلب بھائی؟ میں نے اس بارے میں کبھی نہیں سوچا۔ امی ہیں نا، وہ جو مناسب سمجھیں گی کریں گی۔ وہ سہولت سے اپنا دامن بچا گئی۔ یہ تو اچھی بات ہے، لیکن تمہاری امی تمہاری رائے بھی تو لیں گی۔ ہاں، اور میں کہہ دوں گی جو ان کا دل چاہے کریں۔ اتنی سعادت مند لگتی تو نہیں ہو کہ جو تمہاری امی کہیں گی مان لو گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، ارے واہ، دل ہی دل میں قائل ہو کر بظاہر ہنس کر بولی، چڑیا کے پر بھی گن لیتے ہو۔ میں نے تعریف کر تو دی ہے، پھر مزید میاں میٹھو بننے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کچھ خجل سا ہو کر جانے لگا۔ پھر جب حویلی کے احاطے میں لے جا کر اور وہ اتر کر اندر جانے لگی تو پکار کر بولا، سنو، تمہاری امی جب میرے بارے میں پوچھیں تو منع مت کرنا۔ اس نے لمحہ بھر سوچا اور پھر ایک مسکراتی ہوئی نظر اس پر ڈال کر اندر چلی گئی۔ ارے واہ، شناور اسے دیکھتے ہوئے بولی، بڑی بے ایمان ہو تم، مجھ سے پوچھنا تک گوارا نہیں کیا اور اکیلی ہی چلی گئی۔ نہیں شناور، یقین کرو، اول تو میں جانا ہی نہیں چاہتی تھی، اور پھر جب پھوپھو جی کے کہنے پر جانے لگی تو بار بار کہا شناور کو ساتھ لے چلتے ہیں، لیکن جہانگیر نے سنا ہی نہیں۔ اس نے صفائی پیش کی، چلو کوئی بات نہیں، یہ بتاؤ کیسا لگا ہمارا چھوٹا سا شہر؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں آتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اچھا ہے، بلکہ بہت خوبصورت ہے، اور جہانگیر کی کمپنی بس ٹھیک تھی، اس نے عام سے لہجے میں کہا، پھر سینڈل اتار کر اس کے بیڈ پر دراز ہو گئی۔ سونے کا ارادہ تو نہیں؟ نہیں، سونے کا وقت کہاں ہے، بس ذرا لیٹوں گی، اور تم بھی میرے پاس آ کر بیٹھو نا۔ آتی ہوں، پہلے چائے کا کہہ دوں۔ پھر شناور چائے کا کہہ کر اس کے برابر میں آ بیٹھی۔ ویسے ایک بات ہے، وہ مسکرائی، کیا؟ ابھی بھی جہانگیر نے مجھے پرپوز کیا ہے؟ واقعی؟ شناور کے منہ سے چیختی ہوئی آواز نکلی، پھر فوراً آواز دبا کر پوچھنے لگی، تم نے کیا جواب دیا؟ کچھ نہیں، ویسے بھی یہ امی پر منحصر ہے، پتہ نہیں وہ حویلی والوں سے رشتہ جوڑنا پسند بھی کریں گی یا نہیں۔ تم اپنی بات کرو، امی کی بات چھوڑو۔ میں اپنی بات کروں تو صاف گوئی کے لیے معاف کرنا شناور کہ میں خود اس حویلی میں دوبارہ کبھی نہیں آنا چاہتی۔ قدرے توقف کے بعد طویل سانس لے کر بولی، پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے میرے بزرگ کا قاتل یہیں کہیں اس حویلی میں موجود ہے۔ بے وقوف ہو تم، اگر وہ یہاں موجود ہوتا تو کیا دادا جی اسے زندہ چھوڑ دیتے؟ شناور تڑپ کر اٹھ بیٹھی۔ بات ختم تو نہیں ہوئی،
बल्कि अब शुरू हुई है और ये सिलसिला काफ़ी आगे तक चलेगा। फूफो जी का रवैया भी कुछ अजीब सा लगता है, किसी वक्त मेहरबान और किसी वक्त लगता है जैसे एक पल को मेरा वजूद गंवारा ना हो। मैंने इनकी आंखों में मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ रंग देखे हैं, ये एक फितरी बात है। शनावर के मुंह से गालबन बेइरादा ही निकल गया और उसने उसकी बात गिरफ्त में ले ली। मुझे बताओ क्या बात है, मुझे उनका रवैया ऐसा क्यों लगा? और उसके इतने इसरार से शनावर मजबूर हो गई। असल में बचपन में जहाँ फूफो जी की निस्बत तय हुई, वहीं बदले में तुम्हारे अब्बू की निस्बत भी तय हुई थी। और ख़ास तौर से हमारे यहाँ तो ज़ुबान से निकली बात पत्थर की लकीर होती है। फिर जब फूफो जी की शादी हुई तो होना तो ये चाहिए था कि शहबाज चचा बदले में उनकी नंद को ब्याह लाते, लेकिन उन्होंने तुम्हारी अम्मी से शादी कर ली। इधर फूफो जी के ससुराल वाले जोर दे रहे थे कि हमारी लड़की को ब्याह कर ले जाओ, वरना हम तुम्हारी लड़की को छोड़ देंगे। और फूफो जी को इनके घर में आबाद रखने की खातिर ही दादाजी ने शहबाज चचा से कहा कि वो बीवी को छोड़ दें, लेकिन वो किसी तरह नहीं माने, बल्कि ये हवेली छोड़कर चले गए। तो फूफो जी को इनके मियाँ ने तलाक दे दी। तो इसमें अम्मी का क्या कसूर? वो तड़प कर बोली, यकीनन वो कसूरवार नहीं थी, लेकिन ये भी एक फितरी सी बात है कि फूफो जी ने अपनी तबाही का जिम्मेदार इन्हें ही समझती होंगी, और इसलिए तुमसे मोहब्बत से बात करते करते अचानक उनका जहन भटकता होगा तो रवैया भी बदल जाता होगा। हो सकता है वो यूं बोली जैसे उसे ये बात पसंद ना आई हो। तुम्हें शायद फूफो जी की कोई बात बुरी लगी है। शनावर उसके लहजे की नागवारी महसूस करके पूछने लगी। नहीं, वैसे फूफो जी को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि जिस औरत को अपनी बर्बादी का जिम्मेदार समझती हैं, उसके साथ भी तो अच्छा नहीं हुआ, बल्कि वो ज़्यादा काबिल रहम है, क्योंकि कम अज़ कम फूफो जी को ज़िंदगी के किसी दूसरे मुकाम पर तो परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। एक हवेली से निकली तो दूसरी हवेली में आ गईं, जहाँ दर्द बांटने वाले और दिलदारी करने वाले भी मौजूद थे, जबकि सारी बदनसीबियाँ मेरी माँ के हिस्से में आईं। मैके के नाम पर सिर्फ एक भाई, वो भी बाल बच्चों दार, और दादाजी ने अपनी बेटी का दर्द तो महसूस कर लिया, इन्हें सीने से भी लगा लिया। हमारा ख्याल कभी नहीं आया कहाँ हैं, किस हाल में हैं। कदरे तौक़ुफ़ के बाद कहने लगी, बहरहाल वक्त ख्वाह कैसा भी हो, अच्छा बुरा गुजर ही जाता है। हमने भी घुटन में गुजार लिया, और मैं यहाँ किसी से कोई शिकवा करने नहीं आई, ना ही रिश्तेदारियाँ जोड़ने आई हूँ। बस ताया जी ने दादाजी की बीमारी का लिखा था, मैं इन्हें देखने चली आई। वो खामोश हुई तो शनावर के पास जैसे कहने के लिए कुछ नहीं था। कितना वक्त यूं ही खामोशी की नज़र हो गया। उसकी बातों से माहौल में अफसरदगी छा गई थी, जिसे दूर करने की खातिर शनावर कहने लगी, हमने खासी खुशगवार माहौल में और बहुत अच्छी बात शुरू की थी, इस बात को वहीं रहने दो। इसने टोक दिया। मैंने यूं ही कुछ देर इंजॉय करने के लिए, हकीकत तो यह है शनावर कि मैं जहांगीर तो क्या इस ख़ानदान के किसी भी फ़र्द से रिश्ता जोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मेरा मतलब है कोई नया रिश्ता। चलो छोड़ो, मैं तुम्हें एक और ख़बर सुनाती हूँ। मैंने वो मौजू भी छोड़ दिया और नया मौजू तलाश कर लिया। पता है, छोटे चचा इस बार इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। अच्छा, उसकी हंसी कुछ फीकी सी थी। चलो शाम हो रही है, कमरे में बंद होकर बैठना अच्छी बात नहीं। चलो। उठकर उसके साथ बाहर आ गई। रात में जब वो सोने के लिए लेटी, थकन के बावजूद नींद नहीं आ रही थी। जहन पर कोई ख़ास बोझ तो नहीं था और ना ही किसी एक ख्याल पर घिरी थी। बस पहले अम्मी का ख्याल आया तो इनके बारे में सोचने लगी, फिर दादाजी और उनका अचानक ज़मीनों पर चले जाना। उसके बाद आज दिन भर के वाक़ियात, जिनमें ख़ास तौर से जहांगीर के बदलते अंदाज और उसका प्रपोज़ करना। कुछ देर तक उसकी बातों पर गौर करती रही, फिर सर झटका तो शनावर का ख्याल आया और उसके साथ अपनी गुफ्तगू को दिल ही दिल में दोहराते हुए उसे बड़ा अजीब सा लगा। और उसने सोचा इसे शनावर के साथ ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। पता नहीं उसने क्या ख्याल किया होगा जब मैंने साफ लफ्ज़ों में कहा था कि आइंदा कभी इस हवेली में नहीं आना चाहती, और ये भी हवेली के किसी फ़र्द से कोई रिश्ता जोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। उसने अपने आप को मलामत की, फिर सोचा सुबह शनावर से माजरत कर लेगी। अभी क्यों नहीं, वैसे भी नींद नहीं आ रही, और अगर शनावर जाग रही होगी तो उसके साथ कोई मूवी देख लूँगी। वो अपने आप से कहती हुई उठ गई। कमरे से बाहर आकर देखा कोई नज़र नहीं आ रहा था, फिर भी कहीं किसी तरफ से कोई आवाज़ सुनाई दी जाती थी, इसलिए वो इत्मीनान से शनावर के कमरे की तरफ चल पड़ी। फिर उसके कमरे के खुले दरवाजे और अंदर जलती लाइट ने उसे मज़ीद मुतमईन कर दिया। ज़रा सा सर अंदर करके दोस्ताना अंदाज में बोली, अगर तुम सो नहीं रही तो मैं आ जाऊँ? आ जाओ आ जाओ। शनावर ने मुस्कुराकर बुलाया तो अंदर दाखिल होते ही उसकी ताई जी पर नज़र पड़ी। वो कदरे मोहतात हो गई। तुम सोई नहीं? ताई जी ने यूं ही पूछ लिया। नींद नहीं आ रही? मेरा ख्याल था तुम थकी हुई होगी तो सो चुकी होगी, इसलिए ना मैं तुम्हारे पास आई और ना तुम्हें बुलाया। शनावर उसे बैठने का इशारा करते हुए बोली, मेरा भी यही ख्याल था मैं सो जाऊंगी, लेकिन वो आकर चुप हो गई। अच्छा, सुबह फिर तुम जल्दी उठ जाना। ताई जी शनावर को हदायत करते हुए चली गई तो वो पूछने लगी, कोई ख़ास बात है? हाँ नहीं, इसका मतलब है कोई ख़ास बात है और तुम बताना नहीं चाहती।
وہ اس کے ہاں اور نہیں سے نتیجہ اخذ کرتے ہوئے بولی، ارے نہیں مہرو۔ وہ جلدی سے وضاحت کرنے لگی، اصل میں لیاقت پور میں میری خالہ جی بیمار ہیں، صبح میں وہاں جا رہی ہوں۔ تم نہیں جا رہی؟ امی تو کہہ رہی ہیں چلنے کے لیے، لیکن میں نے منع کر دیا۔ کیوں؟ تمہاری وجہ سے تم بور ہو جاؤ گی۔ ارے نہیں شناور، میری وجہ سے تم اپنا پروگرام مت کینسل کرو۔ میں بور نہیں ہوں گی، نہیں میں۔ وہ اس کی پوری بات سنے بغیر بول پڑی، وہ بہت اچھی خاتون ہیں، اور آئی ایم سوری شناور۔ وہ اس سے بحث سے نجات دلانے کی کوشش میں جو وہ اچانک اپنے دل پر محسوس کرنے لگی تھی، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں نادانی سے کام لے گئی تھی۔ کسی غلطی کا احساس ہو جانا بہت بڑی بات ہے مہرو، جبکہ تم اعتراف بھی کر رہی ہو۔ شناور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر محبت سے دباتے ہوئے کہنے لگی، اور اس مقام پر میں تم سے یہی کہوں گی کہ کچھ گزشتہ باتوں کو بھلا دینا ہی اچھا ہے، اور اب جب کہ تم یہاں آ ہی گئی ہو تو کوشش کرو کہ اب اس کی رجسٹریشن کر لو۔ محبت سے پوچھوں، یہ سمجھا سکتی ہو کہ تمہاری امی قصوروار نہیں تھیں؟ قدر توقف کے بعد کہنے لگیں، یقین کرو دادا جی بہت پہلے سے، بلکہ جب شہباز چچا کا انتقال ہوا اس وقت سے تم لوگوں کو یہاں لانا چاہتے تھے، لیکن پھپھو جی۔ شناور یکدم خاموش ہو گئی، اور جہانگیر وہ جتنی دلچسپی سے سن رہی تھی اس کی آخری بات پر چونک پڑی۔ غلط نہیں کہا میں نے، کیونکہ ملک جہانگیر جیسے بندے کو متاثر کرنا معمولی بات نہیں ہے، اور تم ایسا کر چکی ہو۔ جی نہیں، جی ہاں، اس نے مسکرا کر کہا۔ اس نے یوں ہی تو تمہیں پرپوز نہیں کیا۔ پھر اس کی تھوڑی چھو کر بولی، ویسے تم ہو بھی بہت پیاری، اور سنو، محض گزشتہ باتوں کی وجہ سے یا انتقاماً اسے ریجیکٹ مت کرو۔ اگر ہو سکے تو کچھ دیر کو ساری باتیں بھلا کر صرف ملک جہانگیر کے بارے میں سوچ لینا، شاید تمہارا دل آمادہ ہو جائے۔ دل کی بات مت مانا کرو، سوائے پچھتاووں کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اچانک اسے سحر آپی کی کہی بات یاد آئی تو نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، میں اپنے دل کی بات نہیں مانتی۔ چلو تو دماغ سے سوچ لینا۔ وہ مزید الجھنا چاہتی تھی، لیکن وہ ہنس کر بات بدل گئی۔ چھوڑو اسے، یہ بتاؤ، صبح اگر تم تائی جی کے ساتھ جاؤ تو تمہاری واپسی کب ہوگی؟ کل شام میں؟ وہ سوچتی ہوئی بولی، اگر وہاں رہ بھی گئی تو پرسوں شام تک ضرور آ جاؤں گی، کیونکہ ابو جی میرا کہیں رہنا پسند نہیں کرتے۔ پھر تم میری وجہ سے اپنا ارادہ ملتوی مت کرو۔ دیکھوں گی، اگر امی نے اصرار کیا تو چلی جاؤں گی، ورنہ نہیں۔ بہرحال ہر دو صورتوں میں جس وقت خود اٹھنا، مجھے بھی اٹھا دینا۔ پھر اٹھتے ہوئے بولی، اب چلو نیند آنے لگی ہے، اور اب تمہیں بھی سو جانا چاہیے تاکہ صبح جلدی اٹھ سکو۔ اوکے، شب بخیر۔ شناور نے مسکرا کر کہا، اور پھر جب وہ دروازے سے نکلنے لگی تو پکار کر بولی، سنو مہرو، اس کے بارے میں ضرور سوچنا۔ اس کا اشارہ جہانگیر کی طرف تھا، اور مہرو اسے انگوٹھا دکھاتے ہوئے اپنے پیچھے دروازہ بند کر آئی۔ ہال کمرے سے گزرتے ہوئے اس نے یوں ہی بلا ارادہ اوپر دیکھا جہاں آخری سرے پر جہانگیر کا کمرہ تھا۔ وہ فوراً سر جھٹک کر آگے بڑھی تو پھپھو جی کے کمرے سے آتی آواز میں اپنا نام سن کر اس کے قدم آپ ہی آپ وہیں رک گئے۔ وہ یقیناً جہانگیر کی آواز تھی جو کہہ رہا تھا، میں نے مہرو سے شادی کی بات کی ہے، اب پتہ نہیں وہ مانتی بھی ہے کہ نہیں۔ اس کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ تمہیں ہر صورت اسے منانا ہے، شادی کے لیے راضی کرنا ہے، پھپھو جی کہنے لگیں۔ میں نے برسوں اس دن کا انتظار کیا ہے، اور اب جب کہ وہ خود یہاں تک آ گئی ہے تو اسے ایسے واپس نہیں جانا۔ جس طرح میں تمہارے باپ کی حویلی سے نکل گئی تھی، اسی طرح وہ طلاق کی کالک ماتھے پر سجا کر یہاں سے جائے گی۔ میرے خدا، اس کے پاؤں تلے سے زمین سرکنے لگی تو اس نے بہت آہستگی سے اپنا وجود دیوار کے ساتھ لگا لیا۔ لیکن مجھے خدشہ ہے کہیں آپ کے انتقام کی آگ میری زندگی کو نہ خاک کر دے۔ جہانگیر کا اندیشوں میں گھرا ہوا لہجہ سوچتا ہوا سا تھا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، پھپھو جی یقین سے بولیں۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا، لیکن یہ بھی تو سوچیں کہ مہرو سے شادی، پھر اسے طلاق دینے کے بعد کیا شجا ماموں نیدا سے میری شادی کریں گے؟ اس کی فکر مت کرو، نیدا سے تمہاری شادی ضرور ہوگی۔ سوچ لیں، نیدا میری زندگی ہے، وہ نہ ملی تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا نا، تم اس کی فکر مت کرو۔ اوکے، واضح ہو گیا تھا جو کچھ دیر بعد اس کی آواز آئی تھی۔ میں تو کہتا ہوں امی چھوڑیں یہ سب، آپ مہرو کو اس کی ماں کے حوالے سے مت دیکھیں، یہ سوچیں وہ شہباز ماموں کی بیٹی ہے۔ تو مجھے سمجھانے کی کوشش مت کرو۔ پھپھو جی کی آواز بتا رہی تھی کہ وہ اچانک غصے میں آ گئی ہیں۔ میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا، لیکن ایک بات ضرور دھیان میں رکھیے گا کہ جس طرح اندازوں کی غلطی سے شہباز ماموں کی جان گئی، اسی طرح میں بھی جہانگیر۔ پھپھو جی کی کانپتی ہوئی آواز آئی، اور شاید وہ دروازے کی طرف آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتا وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ شعوری طور پر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، ذہن معاف ہو چکا تھا اور پورا بدن ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ کتنی دیر تک گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے وہ ایک طرح سے جیسے اپنے آپ کو سہارا دیے بیٹھی تھی۔ آپ یہی کہیں گے نا کہ وہاں میرے لیے خطرہ ہے؟
اس نے اظہر بھائی کی بات کاٹ کر دھیرے سے کہا تھا، کیا کریں گے وہ لوگ؟ زیادہ سے زیادہ یہی نا کہ مجھے مار ڈالیں گے، تو مار ڈالیں، پرواہ نہیں، پھر اب میں کس بات سے ڈر رہی ہوں؟ اس نے اپنے آپ سے کہا اور گھٹنوں پر پیشانی ٹکائی تو کتنے موتی پلکوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گود میں گرنے لگے۔ میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا، لیکن ایک بات ضرور دھیان میں رکھیے گا کہ جس طرح اندازوں کی غلطی سے شہباز ماموں کی جان گئی، اسی طرح میں بھی جہانگیر کی بات سارے شبہات کو یقین میں بدل گئی تھی، اور وہ جو اپنے آپ کو بہت بہادر سمجھتی تھی، یہ یقین ہوتے ہی لرزہ بردام ہو رہی تھی۔ شاید اس کے اندر کہیں یہ خواہش دبی تھی کہ ان ساری باتوں، امی کے شبہات اور خدشات میں کہیں کوئی حقیقت نہ ہوتی، کہ وہ جو ایک عمر ان قریبی رشتوں سے دور کرتی رہی ہے، تو اب ایسی دوری درمیان میں حائل نہ ہو، تو یہاں نہ رہے تب بھی ان کے ہونے کا احساس مان بن کر اس کے ساتھ جائے، اور وہ ایک عالم کو ان قریبی رشتوں کی خبر دے، خاص طور سے سحر آپی سے کہے ماموں جان کی چھت سے نکل کر انہیں کھلے آسمان تلے نہیں رہنا پڑے گا۔ لیکن مان تو کیا ملتا، الٹا وہ تو ایک عذاب اپنے لیے اور ایک عمر کا پچھتاوا لے کر جا رہی تھی، اور پچھتاوا بھی ایسا جس کا ازالہ ممکن نہیں تھا۔ امی کی بات نہ ماننے کا پچھتاوا، اظہر بھائی کی بات کو جھٹلانے کا پچھتاوا۔ اسے یاد آیا یہاں آنے سے پہلے جب اس نے طنزیہ اعلان کیا تھا کہ وہ دادا جان کے پاس جا رہی ہے، تو اس کے بعد مومانی جان اٹھتے بیٹھتے طنز کرنے لگی تھیں، اور ان کی طنزیہ باتوں سے زچ آ کر ایک دن اس نے کہا تھا، ہاں میں اپنے دادا جان کے پاس جا رہی ہوں، دوبارہ پلٹ کر یہاں نہیں آؤں گی، بلکہ ان سے کہوں گی امی کو بھی وہیں بلا لیں۔ اور اب اسے لگا جیسے مومانی جان اس کا تمسخر اڑا رہی ہوں۔ دیکھ لی اپنے دادا کی حقیقت؟ نہیں، اس کے آنسوں اور شدت سے بہنے لگے۔ دل میں کروٹیں لیتے درد نے اس قدر بے چین کیا کہ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنوں کے درمیان آ کر بھی کس قدر تنہا ہو گئی تھی وہ، اپنی ذات میں تو تنہا تھی ہی، اب اچانک یوں لگا جیسے سب کزن اسے تنہا چھوڑے جا رہے ہوں۔ کسی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت پہلے دادا جی زمینوں پر چلے گئے، صبح تائی جی اور تایا جی کے ساتھ شناور بھی جا رہی تھی، اس کے بعد وہ ہچکیاں لے لے کر رونے لگی، ایک جھٹکے سے بہتے آنسوں کو ہتھیلیوں سے صاف کیا، اور ساری باتوں کو ذہن سے جھٹکنے لگی تھی کہ پھر وہی یاد آیا، اگر اندھیروں میں چھوڑ کر تم کو بھول جائیں تمہارے ساتھی، اور اپنی خاطر ہی اپنے اپنے دیے جلائیں، تو لوٹ آنا، تو ہے وہ۔ اس نے طویل سانس لے کر پھر بے قراری سے ٹہلنے لگی، لیکن یہ کون ہے جو ہر مقام پر مجھے واپسی کی راہ دکھاتا ہے؟ رات کے آخری پہر میں کہیں جا کر وہ سوئی تھی، اس لیے صبح حسب معمول اس کی آنکھ نہیں کھلی، جس وقت اٹھی 11 بج رہے تھے۔ منہ ہاتھ دھو کر باتھ روم سے نکلی تو کمرے میں پھپھو جی کو دیکھ کر یکدم رات کی ساری باتیں یاد آنے لگیں، اور وہ ٹھٹک کر ان سے فاصلے پر ہی رک گئی۔ اتنی دیر تک سوتی رہیں، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا مہرو؟ پھپھو جی لچک دار لہجے میں بولی۔ اب وہ متاثر نہیں ہو سکتی تھی۔ جی ٹھیک ہوں، وہ ان کے چہرے سے نظر ہٹا کر بولی۔ اصل میں رات دیر تک ایک کتاب پڑھتی رہی تھی، اس لیے اب اٹھنے میں دیر ہو گئی۔ پھر اچانک یاد آیا تو پوچھنے لگی، شناور تائی جی کے ساتھ چلی گئی؟ چلی گئی، اس نے صبح تمہیں اٹھایا تھا لیکن تم اٹھی نہیں، ویسے شام تک وہ آ جائے گی۔ جی اس نے بتایا تھا مجھے۔ اور دادا جی کب آئیں گے؟ ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، ایک دن بعد یا ایک ہفتے بعد۔ ایک ہفتے بعد، اس نے دہرایا، پھر کہنے لگی، لیکن پھپھو جی میں اتنے دن یہاں نہیں رک سکتی، امی پریشان ہوں گی۔ پریشانی کی کیا بات ہے، اپنے گھر ہو۔ شاید امی کے ذکر پر پھپھو جی کا لہجہ بدلا تھا، پھر اس کے پاس رکی نہیں، جاتے جاتے بولی، ناشتہ کرنا چاہو تو ڈائننگ روم میں چلی جاؤ۔ جی میں صرف چائے پیوں گی، وہ ان کے پیچھے آتے ہوئے بولی، پھر ڈائننگ روم کی طرف مڑ گئی، اور وہاں کھڑے کھڑے چائے پی رہی تھی کہ جہانگیر اسے ڈھونڈتا ہوا وہیں آ گیا۔ عجیب لڑکی ہو تم، میں صبح سے تمہارے اٹھنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ کیوں؟ وہ بمشکل اپنے لہجے کی ناگواری چھپا سکی۔ میں بڑی خالہ کی طرف جا رہا تھا، سوچا تمہیں بھی لیتا چلوں گا تاکہ تم ان سب سے بھی مل لو، بڑی پھپھو کے ہاں۔ وہ چائے پی کر خالی کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے پوچھنے لگی، تو کیا تایا جی نہیں جا رہے؟ جا رہا ہوں، تمہاری وجہ سے رکا ہوا تھا، چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ وہ گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے عجلت کا مظاہرہ کرنے لگا۔ سوری، آج میں کہیں نہیں جا سکوں گی، اس نے منع کر دیا۔ کیوں؟ بس طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ پھر جاتے جاتے بولی، پھپھو جی کے ہاں سب کو میرا سلام کہہ دینا، اور یہ بھی کہ میں اپنی ہوں تو پھر کبھی ان سے ضرور ملوں گی۔ کمال ہے، وہ اس کے پیچھے آتے ہوئے بولا، میں تمہاری وجہ سے رکا رہا اور تم آئی ایم سوری کہہ رہی ہو۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے میں داخل ہو گئی۔ پھر دوپہر کے کھانے پر پھپھو جی نے اسے بتایا کہ وہ خاصا خفا ہو کر گیا ہے، اسے اس کی خفگی کی پرواہ نہیں تھی اور نہ ہی اس سے کوئی دلچسپی، اس لیے پھپھو جی کی باتوں کو بہت سرسری انداز سے سنتی رہی جو وہ اس سے متعلق بتا رہی تھیں۔ پھر کھانے کے بعد ہی تو سونے کے ارادے سے اپنے کمرے میں چلی گئی، اور وہ کیونکہ کچھ دیر پہلے سو کر اٹھی تھی اس لیے اب سونے کا سوال ہی نہیں تھا۔
کچھ دیر تک یوں ہی اپنے کمرے میں بند ہو کر بیٹھی رہی، پھر اکتا کر باہر نکل آئی۔ اسے بڑا عجیب سا لگ رہا تھا کہ گھر کے افراد میں سے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ یوں چلتی ہوئی ہال کمرے سے نکل کر برآمدے میں آئی تو لان میں دائیں طرف آخری سرے پر آم کے گھنے پیڑ تلے چارپائی پر کوئی بوڑھا ملازم بیٹھا نظر آیا۔ اسے اچانک پتہ نہیں کیا خیال آیا کہ خاصی محتاط ہو کر اس کے پاس چلی آئی۔ پہلے سلام کیا، پھر پوچھنے لگی، کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ ہاں، پر تم ہو کون؟ بوڑھا ملازم بغور دیکھتے ہوئے پہچاننے کی کوشش کرنے لگا۔ میں ہوں ملک شہباز کی بیٹی۔ پھر بغیر کسی تمہید کے اندھیرے میں تیر چھوڑتے ہوئے بولی، وہی ملک شہباز جسے قتل کیا گیا تھا، اور قاتل یہی حویلی والے ہیں۔ دادا جی، سب کو الزام نہ دو بیٹی۔ بوڑھے نے تعصب کا اظہار کیا۔ بیچارے امتیاز سائیں اور بڑے سائیں تو آج تک شہباز کا غم سینے سے لگائے ہوئے ہیں، تو کیا صرف پھپھو جی؟ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ سوچا اور اپنی حیرت پر بمشکل قابو پا کر بولی، چھوڑیں بابا جی، اکیلی عورت کا کام نہیں ہے، ضرور دادا جی اور تایا جی ساتھ ہوں گے۔ نہ بیٹا، انہیں تو کچھ خبر ہی نہیں تھی، اور تم اکیلی عورت کی بات کر رہی ہو تو میں تمہیں بتاؤں بیٹا کہ اکیلی عورت ہی خطرناک ہوتی ہے۔ اتنی بڑی بات سن کر اسے واقعی بہت حیرت ہوئی، اور وہ کہہ رہا تھا، بیچارے بڑے سائیں جیتے جی مر گئے۔ اگر انہیں ذرا بھی بی بی کے ارادے کی خبر ہو جاتی تو ایسا نہ ہوتا۔ بعد میں دادا جی نے کیا کیا، وہ اس قدر محو تھی کہ اسے دوبارہ احساس نہیں تھا کہ وہ دادا جی کی شکایت کس سے کر رہی ہے۔ کیا کرتے؟ بیٹی کا معاملہ تھا، اندر ہی اندر دبا گئے۔ البتہ قاتل جو کروایا گیا تھا وہ اب تک تہہ خانے میں بند ہے، انہیں بند رکھنے کا کیا فائدہ؟ اصل مجرم تو اب بھی آزاد اور نئے جال بننے میں مصروف ہے، اس نے سوچا، اور مزید کوئی سوال کیے بغیر وہاں سے اٹھ آئی۔ اپنے کمرے میں آنے تک جہاں اس کے اندر دادا جی کے خلاف چھائی قدوتیں چھٹنے لگی تھیں، وہاں اکیلی عورت کا خوف نفرت کے ساتھ آکاش بیل کی طرح پھیلتا جا رہا تھا۔ شام میں شناور آئی تو وہ اپنے کمرے میں گمسم سی بیٹھی تھی۔ شناور کو دیکھ کر بھی کوئی حیرت نہیں کی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ وہ اس کے سامنے بیٹھی اور اس کی کلائی چھو کر پوچھنے لگی۔ پھپھو جی بتا رہی ہیں تم سارا دن اپنے کمرے سے نہیں نکلی۔ بس یوں ہی۔ اس کے ہونٹ کھل کر پھر بند ہو گئے۔ کمال ہے، میں تو سمجھی تھی آج تم پھپھو جی کو اپنا گرویدہ کر چکی ہوگی، اب یہاں سے جانا ہے دوبارہ کبھی نہ آنے کے لیے، تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو گرویدہ بنانے کی۔ مایوس ہو چکی ہو؟ شناور قدرے ہنسی۔ جب کبھی میری یاد آئے مجھ سے ملنے آ جایا کرنا، اور میں صرف تمہیں یاد کر سکوں گی۔ پھر یاد آیا تو پوچھنے لگی، تمہاری خالہ جی اب کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں، پھر بھی امی ابھی وہیں رک گئی ہیں۔ پھر اٹھ کر اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے بولی، اب کمرے سے نکلو بھائی، پتہ ہے پھپھو جی تمہارے لیے پریشان ہو رہی ہیں۔ اچھا؟ وہ طنزیہ ہنسی، پھر کچھ سوچ کر اس کے ساتھ کمرے سے نکل آئی۔ اگلے دن دوپہر سے ذرا پہلے دادا جی آ گئے۔ اسے معلوم ہوا تو اسی وقت ان کے پاس جا کر واپس جانے کی بات کرنے لگی۔ ابھی کچھ دن رہو نا، میں خود تمہیں چھوڑ آؤں گا۔ انہوں نے محبت سے اصرار کیا۔ تمہاری یہاں موجودگی سے مجھے لگتا ہے جیسے شہباز حویلی میں آس پاس چل رہا ہو۔ دادا جی پتہ نہیں کیا ہوا، وہ بے اختیار ان سے جا لگی۔ پریشان نہ ہو، اس وقت جب یہاں سے جا کر اس نے امی کی گود میں سر رکھا تھا، امی شاید اس کی کیفیت سمجھ کر خاموش تھیں، جبکہ مومانی جان پریشان ہو گئیں۔ اپنے دوپٹے سے اس کا چہرہ صاف کرتے ہوئے کہنے لگیں، ہم اسی لیے تمہیں وہاں جانے سے منع کر رہے تھے، لیکن تم نے کسی کی نہیں مانی۔ اب معلوم ہوا نا حقیقتوں کا سامنا کرنا کتنا مشکل ہے۔ ارے جب تک انجان تھی سکون سے تھی، اب تو ساری عمر یہ احساس کچوکے لگاتا رہے گا کہ زخم لگانے والے اپنے ہی ہیں۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی مومانی جان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھا دیا۔ چلو منہ ہاتھ دھو لو، آتے ہی ماں کو پریشان کر دیا۔ ایک تو وہ پہلے ہی تمہارے لیے اتنی پریشان رہی ہے، اس کے لیے مومانی جان کا یہ انداز نیا اور حیران کن تھا، کیونکہ اس کی سوچ کے مطابق تو انہیں اسے دیکھتے ہی کہنا چاہیے تھا، تم تو کبھی نہ آنے کے لیے گئی تھی، پھر کیوں آ گئیں؟ اس کی سمجھ سے باہر تھا، اور فی الحال وہ سمجھنے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھی، اس لیے منہ دھو کر آئی تو چپ چاپ پھر امی کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ اب پھر نہ رو کے ماں کو پریشان کرنا، مومانی جان نے کہا تو وہ ہلکے سے مسکرائی۔ امی تو یوں ہی پریشان ہو جاتی ہیں۔ پھر ان کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنے گالوں سے لگاتے ہوئے وہ بولی، میں اپنے دادا جان کے پاس ہی تو گئی تھی، کہیں اور تو نہیں جو آپ پریشان ہوں گی۔ ہائے، جب اپنے دادا کے پاس سے آ رہی ہو تو پھر اتنا رونا دھونا کاہے کو مچایا؟ مومانی جان کے چپتے ہوئے لہجے کے باوجود وہ اطمینان سے بولی، میں تو اس لیے روئی مومانی جان کہ امی سمیت آپ سب نے اور آپ کی باتوں میں آ کر میں نے بھی اپنے دادا پر شبہ کرتے ہوئے انہیں قاتل بنا ڈالا تھا۔ بس بی بی، اب انہوں نے کوئی نئی کہانی سنا دی ہوگی۔ انہوں نے مجھے کوئی نئی کہانی نہیں سنائی، میں نے خود حقیقت جانی ہے۔ پھر اس نے جو جانا تھا اس کی تمام تفصیل کہہ سنائی۔ آخر میں کہنے لگی، آگ میں خود ہی جل رہی ہیں، اور جب تک وہ رکھیں گی اسی طرح جلتی رہیں گی، اور میں انہیں ان کے حال پر چھوڑ آئی ہوں۔
کیونکہ ان کے لیے یہی سزا کافی ہے۔ یہ باقاعدہ ساری عمر پلان بناتی رہیں، کبھی مہرو کو تباہ کرنے کے، کبھی سحر اور کبھی امی کو، اور ہر بار کی ناکامی ان کے اندر کی آگ کو اور ہوا دے گی۔ بالآخر ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کی لپیٹ میں وہ خود آئیں گی۔ اس کی باتیں سن کر بھی امی خاموش تھیں، جبکہ مومانی جان کہنے لگیں، پھر بھی ایسی عورت سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، اکیلی عورت بہت خطرناک ہوتی ہے۔ وہ سوچتے ہوئے بولی، اکیلی کہاں، سب ہیں اس کے۔ مومانی جان اپنی سمجھ کے مطابق چمک کر بولی، اکیلی عورت وہ نہیں مومانی جان جس کا کوئی نہ ہو، بلکہ صرف اپنی منمانی کرنے والی عورت اکیلی ہوتی ہے، اور بے حد خطرناک۔ قدر توقف کے بعد کہنے لگی، لیکن یہ بھی ہے کہ جو جتنا خطرناک ہوتا ہے وہ اتنی ہی بڑی ٹھوکر بھی کھاتا ہے۔ ٹھیک کہتی ہو۔ مومانی جان نے پہلے سر ہلایا، پھر کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی، اللہ معاف کرے، سحر آپی کیسی ہیں؟ امی کی مسلسل خاموشی توڑنے کی خاطر انہی سے پوچھنے لگی، ٹھیک ہے۔ امی نے اسی قدر کہا تھا کہ مومانی جان بول پڑیں، کہاں ٹھیک ہے، ابھی کل تو یہاں سے گئی ہے، وہ بھی اظہر جا کر جواد کو سمجھا بجھا کر آیا تھا، تب کہیں جا کر سحر کو لے گیا ہے۔ اب کیا ڈیمانڈ تھی ان کی؟ مومانی جان سے ہی بات کیسی لگی؟ کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے، اسی کے لیے پیسہ چاہیے۔ تمہارے ماموں کے پاس تو اتنا نہیں ہے، البتہ اظہر کہہ رہا تھا کہیں سے انتظام کر دوں گا۔ کہاں سے؟ بے ارادہ اس کے منہ سے نکل آیا۔ پھر فوراً کہنے لگی، اظہر بھائی کو کہیں سے انتظام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب جو کریں گے دادا جی کریں گے۔ انہوں نے مجھ سے کہا ہے، اور یہ بھی کہ وہ آپ کے اور ماموں جان کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے ان کے بیٹے کے بال بچوں کو سہارا دیا، ہمارے تو جیسے کچھ نہیں لگتے۔ مومانی جان برا مانتے ہوئے بولی، یہ بات نہیں ہے مومانی جان۔ وہ ان کا ہاتھ دبا کر بولی، دادا جی خود ہم سے زیادہ آپ کا حق تسلیم کرتے ہیں، اور مہرو اظہر بھائی کے آنے اور پکارنے سے اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ پھر زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ اسے دادا جی کی طرف سے ایک رجسٹری لفافہ موصول ہوا، جس میں اس کے نام ایک خط میں انہوں نے لکھا تھا، بیٹی مہرو خوش رہو، میں نے شہباز کی جاگیر تمہاری والدہ کے نام کر دی ہے۔ یہ نہ تو ان کی ایک عمر کی محرومیوں کا ازالہ ہے اور نہ کسی کے گناہوں کا کفارہ۔ اپنی والدہ سے کہو یہ قبول کر لیں، شہباز کی چیز سمجھ کر۔ اور بیٹی، میں جانتا ہوں تم پھر کبھی حویلی نہیں آؤ گی، اس لیے مجھے اجازت دو کہ میرا دل جب چاہے تم سے ملنے آ سکوں۔ آپ جب چاہیں آ سکتے ہیں دادا جی۔ وہ ہلکے سے بڑبڑائی اور بقیہ کاغذات لے کر امی کے حوالے کر دیے، جنہیں دیکھنے کے بعد وہ کہنے لگیں، میں ان کا کیا کروں گی، آپ یہ ماموں جان کو دے دیجئے، وہ جو چاہے کرے، جیسے چاہیں اس جائیداد کو سنبھالیں، آخر وہی اس گھر کے کرتا دھرتا ہیں اور ہم بھی اسی گھر کے فرد ہیں، اس لیے۔ نیک نیتی سے مشورہ دیتے ہوئے کہا تو امی پرسوچ انداز میں سر ہلانے لگی تھیں۔ اسی شام سحر آپی آ گئیں، بے حد مرجھائی ہوئی سی لگ رہی تھیں۔ انہیں دیکھتے ہی وہ جان گئی کہ جواد بھائی نے انہیں آخری وارننگ دے کر بھیجا ہوگا، اور گو کہ اب انہیں دینے کے لیے امی کے پاس بہت کچھ تھا۔ پھر بھی وہ ان کی اس حالت کا ذمہ دار اظہر بھائی کو سمجھتے ہوئے ان کے کمرے میں جا پہنچی۔ وہ ان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر کیا کمی تھی سحر میں کہ وہ ان کے لیے اسٹینڈ لینے کے بجائے بہت خاموشی سے دستبردار ہو گئے۔ کمرے میں موجود نہیں تھے۔ باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز سن کر انتظار میں وہیں کھڑی ہو گئی۔ اس کے اندر ان کے خلاف غصہ بھرا تھا، اور اس وقت وہ ہر صورت انہیں پر نکالنا چاہتی تھی۔ دل چاہ رہا تھا زور زور سے باتھ روم کا دروازہ پیٹ کر انہیں فوراً باہر آنے کے لیے کہے۔ چند قدم آگے بڑھی بھی، پھر فوراً ٹھٹک کر کچھ جھنجھلا کر پیر پٹکنے کے انداز میں کتاب رکھی تو نظر کھلے پیج پر جم گئی۔ میں روز یوں ہی ہوا پہ لکھ لکھ کر اس کی جانب بھیجتا رہا ہوں کہ اچھے موسم اگر پہاڑوں پر آئیں تو لوٹ آنا۔ ارے واہ! وہ بے تحاشا چونکی، اور دوسرے ہی پل جانے کتنے لمحات، کتنی باتیں ایک دوسرے کو دھکیلتی ہوئی ذہن کے دریچوں پر دستک دینے لگی تھیں۔ ابھی بھی آپ کو یاد کر رہے تھے، کس کا نام لوں کہ آپ کو خوشی ہوگی؟ جس طرح اس نے امی اور سحر آپی کا خیال کیے بغیر پوچھا تھا، اسی طرح انہوں نے بھی ان دونوں کی موجودگی کا خیال کیے بغیر جواب دیا تھا، اپنا نام لے لو۔ میں بزدل نہیں ہوں، ضرور دیکھنا، وقت آنے پر ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ جو باتیں تم یہاں رہ کر نہیں جان پائی ہو سکتا ہے وہ کچھ وقت کی دوری تمہیں سمجھا دے۔ اظہر بھائی، باتھ روم کا دروازہ کھلنے پر وہ وہیں کھڑے کھڑے پوری گھوم گئی۔ تولیے سے اپنے سر کو رگڑتے ہوئے آ رہے تھے، پھر اس پر نظر پڑی، نیموا اور پوری کھلی آنکھوں کے ساتھ انہیں ہی دیکھی جا رہی تھی۔ مہرو، اس طرح کیا دیکھ رہی ہو؟ کچھ نہیں، وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی، اور ان کے قریب سے نکل کر جانے لگی کہ انہوں نے پکار لیا، سنو۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو کہنے لگے، کم از کم اپنی بے وقوفی کا اعتراف تو کرتی جاؤ۔ کیا مطلب؟ وہ یکدم سنبھل کر کھڑی ہو گئی کہ جو بات تمہیں بہت پہلے جان لینی چاہیے تھی وہ اب جان پائی ہو۔ کون سی بات؟ وہ نظریں چرا گئی کہ اظہر تم سے محبت کرتا رہا ہے، اور تمہارے لیے میں سب سے لڑ سکتا ہوں، سمجھی تم؟ وہ بات کرتے ہوئے اس کی طرف آ رہے تھے۔ اگر نہیں سمجھی تو اپنی محبت کا ثبوت پیش کروں؟ ان کی مسکراہٹ میں شوخی کا رنگ سمایا۔ تب ان کی بات سمجھ کر دھڑکنوں نے اچانک
یوں شور مچایا کہ اس نے گھبرا کر پلٹنے کے بجائے ان کی طرف قدم بڑھا دیے، اور اگلے ہی قدم پر وہ کھڑے تھے محبتوں کا ساگر لیے، جس کی ایک ایک بوند پر بس اسی کا نام تھا۔